बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगी। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन तो वैसे ही माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन। और आज के दिन के कहते कुछ काम भी सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि कहा जाता है गुस्ल करें, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दूध पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, दुआ की जब हम बात करते हैं अपने लिए तो हर कोई मांगता है, लेकिन कहा जाता है ना, जब आप अपनी दुआओं में दूसरों को याद रखते हैं, दूसरों को शामिल करते हैं, दूसरों की मुश्किलात के हल के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआएं मांगने से बेहतर है कि दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रख लें, ताकि आपके तमाम तर मसाइल, तमाम तर मुश्किलात जो है वो हल होना शुरू हो जाए। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच टीवी के मैनेजमेंट को, सच सवेरा की टीम को अपनी दुआओं में लाजमन याद रखा करें, क्योंकि इतने ज़बरदस्त मौज़ूआत लेकर आते हैं, इतना अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आ सके, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल सके। और जनाब ये ज़रूर कहूँगी कि मुल्क की हालात हम सब के सामने है, तो आज के दिन आप लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान की अमन व सलामती के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है। टॉपिक बहुत अहम है आज का, चाहे हम उसमें बात करें बच्चों की, चाहे हम बात करें बड़ों की या बुज़ुर्गों की, ख़वातीन की या मर्द हज़रात की। आज का हमारा टॉपिक हम सब के लिए है। बात होगी जनाब आज पर्दे के हवाले से। आया जब हम पर्दे का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है, अच्छा पर्दा करना यानी कि बुर्का पहन लेना, बड़ी चादर ओढ़ लेना, या हिजाब कर लेना, नकाब कर लेना, अपने आप को मुकम्मल कवर कर लेना, क्या ये पर्दा है? दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी तालीमात पर्दे के हवाले से क्या अहकामात जारी करते हैं? इस्लाम में हमारे लिए पर्दे की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, पर्दे को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है इस्लाम के अंदर, ये आज हम जानेंगे। और आया पर्दा क्या सिर्फ़ अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेना, अपने आप को हिजाब कर लेना या नकाब कर लेना, क्या ये पर्दा है, या एक हया के तौर पे आपके ज़ुबान का पर्दा, आपकी आँखों का पर्दा, ये भी चीज़ें इसमें आती हैं? तो इन डिटेल अपने जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे। चूँकि इस वक्त हम देखते हैं मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तल्ख़ चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं कि ये चीज़ें आप लोगों के सामने आप इवन फेस भी करते होंगे हमारे नाज़रीन। वो बच्चियाँ जो पर्दा करती, पर्दा भी जो हम समझते हैं पर्दा के गाउन पहन लेना या हिजाब कर लेना, चादर ओढ़ लेना, अगर वो इतनी ये चीज़ करती हैं तो उन्हें कहीं आसानी से नौकरी नहीं मिलती। ये बहुत तल्ख़ सवाल है और एक रवैया है हमारे मुआशरे का। तो इस पे हम इन डिटेल हम बात करेंगे कि आया ऐसा क्यों हमारे मुआशरे में पाया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क है, तो पर्दे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो इन डिटेल जानेंगे इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए, इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए। मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्द अज़ जल्द इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे साथ आज जो पहली मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत हैं, सईदा फ़बीहा ज़ैदी साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़बीहा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही आप भी माशाल्लाह से सुलझी पढ़ी लिखी खातून इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, आप भी। सईदा रुखसाना गोहर ज़ैदी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा, वालेकुम बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं जी, नात ख्वां हैं। आतिरा उस्मान हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आतिरा, वक्त दिया आपने। दरख्वास्त करूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हमदे बारी ताला से बिस्मिल्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ
کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کر بتایا جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کر بتایا محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ بہت شکریہ عاطرہ. ناظرین آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسلام میں پردے کی اہمیت بہت ہی اہم بہت ہی وسیع ٹاپک ہے جس پہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت امید ہے گفتگو رہے گی. سیدہ فبیہہ زیدی صاحبہ آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں دین اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے معاشرے کا ذکر کیا پروگرام کی ابتدا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگا کہ خاتون کی گود میں ہی ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے. ہمارا آج جو ہے ہمارا کل جو ہے آج ایک خاتون کی گود میں سنور رہا ہوتا ہے. یعنی کہ خاتون جو ہے معاشرے کو تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سلسلے میں علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یعنی خاتون جو ہے وہ جیسا چاہے کائنات میں رنگ بھر سکتی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاتون اس چیز کا ادراک کرے اس کو اس چیز کا علم ہو کہ کیا اصول ہیں کہ جن کو اپناتے ہوئے وہ اپنے ان فرائض کو انجام دے سکتی ہے. اور اس سلسلے میں خاتون
کو جو یہاں پہ ضرورت ہے اس امر کی ہے جی. کہ جو شیطانی تہذیب ہے وہ غالب نہ آ جائے کہ خاتون اپنی اس فرائض کو فراموش کر دے اور اس کے نتیجے میں جو اس کا اصل ہدف ہے کہ معاشرے کو تشکیل دینا ہے اور اس میں جو بہترین رنگ ہے اس کو بھرنا ہے اس سے کہیں منحرف نہ ہو جائے. تو اس کے حل کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ہمیں اصول جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں اور ایک مکمل اسلامی کلچر جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، جس میں اگر میں کہوں دلیل کے طور پر سورہ نور کی آیت نمبر 31 وہ بہترین ہمارے لیے ایک کہیں کہ پریکٹیکلی ایک رولز ہیں جو ہمیں اس میں پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں. وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم سے فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے. اب دیکھیں ایک ایک انسٹرکشن ہے جو اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ پردہ ہے کیا، حجاب کیا ہے، اور ہم نے کس طرح سے اس معاشرے میں جو ہے موو کرنا ہے. کہ خاتون کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. پھر آگے کیا، جب ایک خاتون گھر سے نکلتی ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اپنی چادر کو یا اوڑھنی کو، اب وہ اس سے ہر فقیہ نے یا لوگوں نے مختلف اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کو اپنے اوپر ڈال لیں. پھر کہتے ہیں کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو سوائے اپنے محرم کے. یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ سارے رولز بتا دیے کہ خاتون جو ہے وہ حجاب کو کیسے اپنائے گی ایک معاشرے میں، کہ وہ اس حجاب کے ذریعے اس کو وہ قید نہیں ہو رہی ہے. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا بالکل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ خاتون حجاب کو اپناتے ہوئے قید نہیں ہو رہی بلکہ وہ آزاد ہے، اپنے تمام امور کو انجام دے سکتی ہے اور اقتصادی میدان میں، سماجی میدان میں، معاشی میدان میں ہر طرح سے ترقی کر سکتی ہے. لیکن فقط یہ ہے کہ ایک حدود بیان کر دی ہے کہ تم آزاد بھی ہو اور تم ہر میدان میں اپنے فرائض کو کراس نہیں کرنا. بالکل بس ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تم نے اپنے فرائض کو انجام دینا ہے اور اپنا معاشرے میں بہترین کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. کیا بات ہے. جی سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ، آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے کہ آیا دین اسلام قرآن سنت جو ہے وہ پردے کے بارے میں کیا احکامات جاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس رب کے شکر گزار ہے کہ جس نے اس دین کے دامن میں ہمیں پناہ دی ہوئی ہے، کہ جو اس مالک کے دو جہاں کی نگاہ میں بہترین ہے. تو جو حکم بھی ہوگا ہمارے آپ کے لیے وہ ہماری فلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے. یہ فقط دینی حکم نہیں ہوگا بلکہ یہ اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پر ہر لحاظ سے سود مند ہوگا. تو یہ جو پردے کے حکم ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآنی آیات بیان کی. سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا. اور لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کتاب میں حکم دے رہا ہے، جس میں تمام کائنات کے اسرار کی رازوں کی کنجیاں موجود ہیں، خشک و تر کا علم ہے. تو یہ حکم فقط مسلمان خواتین کے لیے ہی کارگر ہے، ہمارے ہی لیے ہے، یا کوئی اور بھی اس کو تسلیم کرے اس کو بھی فائدہ کرے گا. کیونکہ ایک بات میں کہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ الحمدللہ اس قرآن پاک کے ماننے والے ہیں کہ جو ہر زمانے کے علم سے آگے ہے. کیا بات. قرآن آگے ہے، سائنس پیچھے. تو اب جب بھی انسان ترقی کرتا ہوا آگے بڑھے گا تو اس کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ خدا جو حکم دے رہا ہے، قرآن جو حکم دے رہا ہے، اسی میں فلاح ہے. تو ابھی انہوں نے آیا قرآنی کے حوالے سے بات کی. میں یہاں اپنے سننے والوں کے لیے ایک اور پہلو اس کا، میں نے کہا کہ قرآن آگے ہے، سائنس پیچھے. تو جب تحقیق کرتے ہیں تو حقانیت اسلام، حقانیت قرآن، حقانیت احکامات الہی زمانے کے سامنے آشکار ہوتے چلے آتے ہیں. ایک محققہ ہیں امریکہ میں، غالباً راٹجر یونیورسٹی میں، ان کا نام ہے ہیلن فشر. انہوں نے 30 سال سے زائد اس پہ ریسرچ کی ہے، پردے پہ. جی مطلب ہیومن بیہیویئر پہ. ہیومن سائنسز کی ماہرہ ہیں. تو اب انہوں نے ہیومن بیہیویئر پہ ریسرچ کی. پردہ ہیومن بیہیویئر کا ایک نام ہے. بالکل ایسا. تو اگر میں کہوں پردے پہ ریسرچ کی تو پردے پہ ریسرچ نہیں کی، انہوں نے ہیومن بیہیویئر پہ ریسرچ کی. اب اس رب کا کمال یہ، آپ جب بھی کسی بھی پہلو پہ ریسرچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے پہنچیں گے اس کی ذات تک ہی. تو انہوں نے ہیومن بیہیویئر پہ جب ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ ایک خاص ہارمون ہے جو صرف مردوں میں ہوتا ہے، مطلب میلز میں. ٹھیک ہے. مردوں سے مراد یہ کسی بھی
مخلوق کے میل میں وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ جب وہ فیمیل کو دیکھتا ہے تو اس میں وہ ہارمون تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے، ایکٹیو ہو جائے. ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ یہاں تک کہ خصوصاً جب وہ کسی فیمیل کو دیکھتا ہے تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. وہ ہارمون بعض دفعہ اتنا نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی. جانوروں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں جب ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ہارمون ڈیولپ ہوتا ہے. اوکے. یہاں تک کہ شیرنی کے بچوں کو مار دیتا ہے شیرنی کو پانے کے لیے. وہ اس کی پاگل پن کی دلیل نہیں ہے، وہ اس میں وہ ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہارمون پرندوں میں بھی ہے، ہر میل میں ہے. تو اب اس میں آگے یہ ہے کہ اس حیوانی بیہیویئر سے بچانے کے لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. یعنی اس کو اب دیکھیں سائنس تو آج اس پہ تحقیق کر رہی ہے لیکن اسلام نے تو بہت پہلے سے بتا دیا. جی اچھا، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ تو اس ہارمون کی بات کی نا میں نے آپ سے، کیونکہ ہمیں اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو دنیا کی کوئی ریسرچ، کوئی سائنس، کوئی یونیورسٹی اس کو رد نہیں کر سکتی. بالکل ایسے مطلب اگر وہ رد کرنے کے لیے بھی تحقیق کرے گی نا تو ہار جاتے، کوئی جواز نہیں ملتا، کوئی ان کے پاس جواب اس طرح کا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ پردہ، اہمیت پردہ پہ اگر بات ہو تو کیونکہ ہمارے سننے والوں میں جو بھی ہیں مختلف طبقہ فکر سے، اسلام کوئی صرف ہمارے آپ کے لیے تھوڑی اترا ہے. تو اس میں ایک تو یہ پہلو ہارمونز کا. دوسرے سائنس کہتی ہے کہ اب جب یہ جو ہیڈس ہیں، کیپس ہیں، سر ڈھانپ کے نکلیے، کیوں نکلیے؟ اس لیے کہ آپ کے اسکن کو سورج کی شعاعیں نقصان نہ پہنچائیں. یعنی آج وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر سر ڈھانپ کے نکلنا ہے، فیس کور کر کے یا پوری باڈی کو کور کرنا ہے تو آپ کو کون کون سے فوائد ہوں گے. لیکن اسلام نے تو بہت پہلے قرآن میں چیزیں واضح کر دی. بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ناظرین ان ڈیٹیل مزید پردے کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں. بے شک سائنس جو ہے وہ آج اس پہ تحقیق کر رہی ہے، قرآن کا مطالعہ کر کے آج ان چیزوں کے بارے میں جانے کہ کون کون سے فوائد ہیں. لیکن قرآن کے اندر چاہے وہ پردے کی بات کرے یا اوور آل زندگی گزارنے کی بات کرے تو بہت پہلے سے تمام تر قوانین جو ہے وہ بیان کر دی گئے. تو ان ڈیٹیل مزید جانتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ. اسلام میں پردے کی کیا اہمیت، اس پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جی رخسانہ صاحبہ بات کر رہے تھے وہ بچیاں جو جین شرٹ پہن کے حجاب کرتی ہیں، مکمل کرنے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ قرآن میں کہ تنگ لباس نہ پہنے. جی، ڈھیلا ڈھالا کھلا سا لباس آپ کو ہونا چاہیے، پتلا باریک نہیں ہونا چاہیے. جی، ہر وہ لباس جو جسم کے خد و خال کو نمایاں کرے. اب چاہے آپ وہ کچھ بھی ہو، ٹراؤزر ہو، آپ کی شلوار قمیض ہو، ٹھیک ہے، ایون یہ کہ چاہے وہ عبایا ہی کیوں نہ ہو. ایگزیکٹلی، میں بھی یہی پوائنٹ بیان کرنے والی تھی. ہماری کچھ بچیاں وہ فینسی ڈیزائنر عبائے پہنتی ہیں، اس میں بھی ان کا پراپر پورا جو ہے جسم نمایاں ہو رہا ہے. کیونکہ اس عبایا کو بھی حجاب کے لیے ایک اور پھر چیز چاہیے ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. تو وہ اس وجہ یہ ہے کہ وہ میں نے جو کہا نا کہ مائنڈ سیٹ ایسا کر دیا ہے. اب عورت کو آج کی زبان میں کہیے تو ملٹی نیشنل کمپنیز کی پروڈکٹ بنا دیا ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. عورت کا عظمت، عورت کی عصمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک عورت جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ خاتم الانبیاء نے معراج کی شب یہ دیکھا، اسی طرح ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 3 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اللہ اکبر. وہ 3 لوگ ایک اس کا باپ، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کا شوہر. کیونکہ عورت ان کی غیرت ہے. باپ پہ، بیٹے پہ، شوہر پہ فرض ہے. اور بھائی جی، ایک عورت 3 لوگوں کو لے کے جائے گی، باپ، بھائی اور شوہر. اس لیے کہ ان کی غیرت ہے. ان کو سمجھنا ہے کہ ان کو کس طرح. آپ ایک کھانا کھلی میدان میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ شکایت کیجئے کہ جناب اس میں تو مکھیاں اور کیڑے آ رہے ہیں. تو اس کی حفاظت تو آپ کے ذمہ ہے نا. تو کوئی ایسا لباس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، آپ نے خود دیکھنا ہے اپنی بچیوں سے بالخصوص. دیکھیے جو آج کے زمانے میں اتنا کرٹیکل دور ہو گیا میڈیا نے، اور اس نے اتنی تباہی پھیر دی. مطلب ہر میڈیا کو میں یہ نہیں کہتی، لیکن وہ ڈرامے جس میں عورت کو ایک حسن کی دیوی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، حسن کا معیار تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ بات واقعی ہے کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، کیونکہ اس سے بھی ایک بہت بڑا میسج جا رہا ہوتا ہے ہمارے آج کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. کیونکہ گھر میں موسٹلی خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں. موبائل فون کی بات کریں تو ہر چھوٹے بڑے کے سب کے ہاتھ میں ہے انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ایزی
ایکسیس ہو چکی ہے. تو وہاں پہ ایک تو ٹھیک ہے شلوار قمیض تک ہمارا جو ایک اپنا لباس تھا قومی لباس وہ دکھایا گیا, لیکن معذرت کے ساتھ اب جو لباس ہمارے ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے وہ اس کی اسلام تو کیا ہمارا کلچر بھی اجازت نہیں دیتا. بے شک ایسے ہی. تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی, ہمیں صرف اور صرف وہی بات جو دیکھیے ہمارا ابھی آپ کہہ پروڈیوسر رہی ہیں ہے نا کہ کلچر اجازت نہیں دے رہا, لیکن ابھی کچھ عرصے کے بعد کی آپ نسل کو سوچ سکتی ہیں جو بچپن سے یہ چیز دیکھ کے پروان چڑھ رہی ہیں, وہ کہیں گے اوکے سب ٹھیک ہے, نارمل بات ہے, نارمل چیز ہے. یہ تو اسلام یہ چاہتا ہے اس طرح پروان, جو انہوں نے کہا کہ ماں بیسک ہے, وہ اس طرح پروان چڑھایا جائے, باپ بھائی شوہر ان سب پہ ذمہ داری ہے, اور سب سے اہم کلیدی کردار ماں کا ہے. وہ پہلی جو درس کا ہے بچے, جی اپنی بیٹی کو اس طرح پروان چڑھائے کہ حجاب اس کو اپنے جسم کا حصہ معلوم ہو, فخر محسوس کرے, وہ فخر محسوس کرے, وہ اس کو ایسا نہ محسوس کرے, بوجھ نہ لگے اس میں. پتہ ہے ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ معاشرے میں آپ کو جابس نہیں ملتی ہیں, معاشرے میں بڑھنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کی پرسنالٹی کہاں ہے؟ آپ خود کیا ہیں؟ آپ معاشرے کے محتاج ہی رہیں گے, آپ نے خود بھی کچھ بنانا ہے. ایک عورت معاشرہ تشکیل دیتا ہے, ایک ماں کی آغوش میں پورا معاشرہ, ایک بیٹی نہیں پورا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ جو لباس, یہ خوبصورتی, یہ ڈرامے, یہ میں نے کہا جو پروڈکٹس بکتی ہیں عورت کے نام پر, بیچنا کچھ ہے لیکن عورت بیچ میں ہے, ان کی زندگی کتنی ہے, یہ حسن, یہ آج کل کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے شیمپو ہمارے سوپ کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے, اس میں کس طرح سے عورت کو دکھایا یہاں تو آپ شیمپو اور سوپ کی بات کر رہی ہیں, مردانہ استعمال کی چیز ہے, اس میں بھی خواتین موجود ہیں, اس لیے کہ چیز بکتی نہیں ہے, لیکن ان خواتین کی زندگی کتنی ہے. دیکھیں ہر مولانا کا قول کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی قیمت اس کا وہ کام ہے جو وہ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے. آپ کو 10-20 سال کی زندگی چاہیے یا وہ زندگی چاہیے آپ مر جائیں لیکن باقی رہیں. ہاں, تو اس میں آپ معاشرے میں اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری فیلڈز ہیں. اب تو ابھی بلکہ اولمپکس ہوئے ہیں, اس میں باحجاب خواتین گولڈ میڈل جیتا ہے, اور لاتعداد ایسی خواتین ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی. لیکن میں کیا کروں, بیچاری بن کے رہنے سے فائدہ نہیں ہے. بھئی عورت بیچاری نہیں ہے, بیچاری. اسلام چاہتا بھی نہیں ہے, اسلام قید بھی نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے ایک اسٹرانگلی اپنے قدم اٹھاتے ہوئے عورت اپنا کردار ادا کرے. اسلام کوئی مجبور عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. بے بس بیچاری عورت, ایک ایسی عورت جو خود بھی کھڑی ہونا جانتی ہو اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سہارا دے کے کھڑا کرنا جانتی ہو. بالکل. جب وہ اپنے لیے ہی سٹینڈ نہیں لے پا رہی تو وہ دوسروں کو ساتھ لے کر کیا چلے گی. سعیدہ فبیہہ صاحبہ, بچوں کی تربیت کی ماں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ماں اس وقت جو معاشرے میں چاہے وہ مرد حضرات کی تربیت دیکھ لیں یا خواتین کی دیکھ لیں, اس کے پیچھے ایک عورت ہے, ایک ماں ہے جو تربیت کر رہی ہے, ماں کی گود بچے کی پہلی درس کا ہے. اس وقت ہم معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں, اس سو کالڈ ماڈرن معاشرے کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک تو ہم اسلام میں پردے کی اہمیت پہ بات کریں, دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, خواتین کیا کر رہی ہیں, مائیں کیا کر رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں, یعنی کہ ابھی جو چھوٹے ننھی منی سی بچیاں ہیں انہیں اسکرٹس پہنا دینا, سلیو لیس پہنا دینا. ابھی تو یہ بچی ہے, جب بڑی ہوگی تو یہ پراپر اپنے پردے میں اور ان چیزوں میں آ جائے گی. آیا اس چھوٹی بچی کا مائنڈ سیٹ تو ہم ابھی سے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہاں ماں کا جو کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں اور کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل. دیکھیں چاہے بات بچی کی ہو چاہے بات بچے کی ہو, دونوں چیزوں میں یہ چیز اپلیکیبل ہے. ہم یہ سوچیں کہ ایک عظیم مرد ایک عظیم آغوش میں ہی پروان چڑھے, ایک عظیم خاتون بھی ایک عظیم آغوش میں ہی پروان چڑھے گی. کوئی شک نہیں. اگر ذرا برابر بھی کوتاہی اس آغوش میں ہو گئی تو ہم وہ ریزلٹس نہیں دیکھ سکتے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں, جو وقت کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہمارا اصل ہدف ہے. اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ایک خاتون کا سب سے بڑا پروجیکٹ اس کی اولاد ہے. ایسے جس کو اس نے معاشرے میں ایسا نگینہ پروان چڑھا کے دینا ہے جو اپنا بہترین کردار, پروڈکٹیو کردار ادا کر سکے. اب اس میں جس جانب آپ نے جو سوال کا رخ بھی ہے کہ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے اور کیا کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ خاتون خود اپنے آپ کو جو ہے نا, کہتے ہیں نا جب جنگ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیار کریں. بالکل, اگر ویپنز نہیں ہوں گے, وہ حالات نہیں ہوں گے, خود بھی پریکٹس نہیں کی ہوگی تو جنگ ہار کے واپس آ جائیں گے, تو بس ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو ایک خاتون ہے, سمجھے یہ پورا پروجیکٹ ہے, یہ پورا میدان ہے اس کا, اور وہ اس میدان کی مجاہدہ ہے.
تو اب اس نے کیا کرنا ہے کہ پہلے خود سیکھے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے پاس ریسورسز ہے, ریسورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں اس نے کیسے حالات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اچھا, پھر ریسورسز نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اب اس کے پاس ایک سمجھیں کہ ایک بیج دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے. اب اس نے اس کی آبیاری کرنی ہے, زمین کو زرخیز کیسے بنانا ہے, اس کو اس درخت کو جلدی پروان کیسے چڑھانا ہے, یعنی کہ گرو کرنا ہے, اور پھر اس میں پھلدار درخت میٹھا پھل کیسے نکلے گا جو کہ استفادے کے قابل ہو جائے. اب یہ اس کے ہدف ہی ہونا چاہیے, اس کا پروجیکٹ ہی ہونا چاہیے. اب وہ اس کو کامیاب کیسے بنائے گی, تو اس نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے, قرآن سے لینی ہے, اہل بیت سے لینی ہے, احادیث سے لینی ہے, رول ماڈلز سیٹ کرنے. بالکل. اب جب اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا, اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اب اس نے یہ تمام چیزیں اپنے بچے کے ذہن میں ڈالنا شروع کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, میں ہمیشہ اس جانب توجہ دلاتی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے بچے کو خود رول ماڈل نہ دیا, خود اس کے سوچ کو ایک خاص ہدف نہ دیا, اور آپ نے معاشرے میں ایسی بے لگام چھوڑ دیا, تو بس پھر اس کو تو جو چیز اٹریکٹ کرے گی وہ تو پھر اس جانب چل پڑے گا. یہی وجہ ہے آج کیوں ہماری بیٹیاں یا ہمارے بچے وہ مختلف قسم کے ہیروز کو, سیلیبریٹیز کو رول ماڈل کیوں بنا رہے ہیں, ان کی طرح کا لباس پہننا چاہتے ہیں, ان کی طرح کا ہیئر کٹ کراتے ہیں, ان کی طرح کے جو ہے بیگز ہو جائیں, شوز ہو جائیں, وہ جا کے خریدتے ہیں. وجہ کیا ہے, اس لیے کیونکہ آپ نے ماؤں نے رول ماڈل ہی نہیں دیے انہیں. ایسے اگر آپ نے رول ماڈل وہ دیے نا جو ہمیں ڈراماز میں نظر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اگر وہ انہیں خود بچپن سے بتاتی ہیں, بجائے کہ ہمارے رول ماڈل کون ہے. ایگزیکٹلی, یہ نہیں کہ وہ کچن میں خود مصروف ہو رہی ہیں یا کہیں بھی اپنی جاب میں مصروف ہو رہی ہیں, بچوں کے ہاتھ میں انہوں نے گیجٹس پکڑا دیے, موبائل پکڑا دیے, اور اس کے اوپر بچے رائمس دیکھ رہے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بیلنس نہیں ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا سن رہا ہے. وہ جو چیز دیکھ رہا ہے نا, وہ وہی اس کے ذہن میں بیٹھیں گی, وہ انہی کو سے انسپائر ہوگا, اور جس سے انسپائر ہو جائے گا وہ انہی کی طرح کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اسے اس وقت ابھی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے, وہ بچہ ہے ابھی. ایسے ٹائم میں کیا چاہیے تھا ماں کو, ایسے ٹائم میں ماں کو چاہیے کہ اگر پورا دن بے شک بیزی ہے وہ, رات کے ٹائم اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھائے, اس کو سٹوری سنائے, نبی کے بچپن کی سٹوری سنائے, آئمہ کے بچپن کی سٹوری سنائے. اگر بیٹی ہے تو اس کو بی فاطمہ اور بی زینب کے بچپن کی سٹوری سنائے کہ دیکھو وہ بچپن میں کیسے رہتی تھیں, کیسے ان کی چادر انہوں نے پہنی ہوتی تھی اور زمین پہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی, اور زمین سے ٹکراتی ہوئی جو ہے وہ چادر جا رہی ہوتی تھی, اور اس کے نتیجے میں ان کو پھر کیا مقام ملا. یعنی ایک بچی جب سوچے گی کہ دیکھو کہ جب ہم بچپن سے یوں چادر پہنتے ہیں, اپنا حجاب کرتے ہیں, تو یہ مقام ملتا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین بن جاتی ہیں, تو ہم ان کی کنیز بن سکتے ہیں. اور جب دیکھیں, میں یہ بات بار بار کہتی ہوں, جو آپ نے بات کہی کہ بچی بڑی ہو جائے گی تو وہ حجاب کرنے لگ جائے گی, تو میرا بھی ایک سوال ہے کہ مجھے بتائیں کیا راتوں رات جب وہ بالغ ہوگی تو کوئی ایسا بٹن ہے جو آپ آن کریں گے تو وہ باحجاب ہو جائے گی, وہ باحجاب ہو جائے گی, اور تمام احکامات جو شریعت کے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں دین فطرت ہے, انسان کی بھی ایک ہے کہ وہ آہستہ 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 جانب گامزن ہوتا ہے. تو بچپن سے اس کی تھوڑی جبر, میں یہ پھر بھی بار بار ماؤں کو کہتی ہوں, ایک دم جبر بھی نہ کریں کہ بس چھوٹی سی بچی ہے اس کو لپیٹ دیا بایا کے اندر, چادر کے اندر. نہیں, ایسے بھی نہ کریں, پیار سے, محبت سے. بالکل. اور خاص طور پہ یہ تو اسلامک ایک بہت, میں کہتی ہوں, زبردست ٹرینڈ والی کلچر کا حصہ بن گیا, اور اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے کہ جب بچی بالغ ہو وہ اپنے آپ کو ایک پرنسس فیل کرے. کس طرح سے فیل کرے گی کہ آپ باقاعدہ اس کا جشن تکلیف کہتے ہیں اسے, یا جشن بلوغت کہتے ہیں, کہ جب بچی بالغ ہو رہی ہے تو آپ اس کو قرآن اور چادر یا عبایا اور بڑے خوبصورت سی تمام چیزیں جو اس کو تحفتاً دیں, احکام کی کتاب دیں, اور لوگوں کو بلائیں, اور اس کو اسپیشل پروٹوکول. ہم ہر سال اس کی سالگرہ تو مناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ, اور وہی چیز کے ویسٹرن ڈریسنگ انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے, سلیو لیس یا جو بھی, لیکن اس طرح کے ہم زندگی میں ایک دفعہ یہ جشن ضرور منائیں, تاکہ وہ اس دن اسپیشل فیل کرے, وی آئی پی فیل کرے, اور کہے کہ آج سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں, اور میں آج سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اس لیول پہ آ گئی ہوں کہ اب خدا کے بہت نزدیک ہو گئی ہوں. اللہ نے مجھے اپنے احکامات پہ عمل کرنے کے قابل بنا دیا ہے. جب ہم اس طرح سے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی, تو پھر ہمیں انہیں جبراً اسلام کی جانب لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود شوق سے اور اپنی پسند سے جو ہے وہ احکامات پہ عمل بھی کریں گی, اور حجاب کو بھی اپنائیں گی. اور یہی سیم چیز جو ہے مردوں کے لیے, بیٹوں کی تربیت کرنے کے لیے, کہ آپ
बचपन से उन्हें जनाब इमाम हसन की, इमाम हुसैन की स्टोरी सुनाएं, उनको बताएं कि उनका बचपन कितना खूबसूरत था, वो किस तरह से हिजाब की पाबंदी क्या क्या करते थे, किस तरह से क्योंकि मर्दों में भी सतर का है कि इतना सतर ढका हुआ होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो उरियाना हो, नज़र ना आए, और उनके लिए रोल मॉडल बनाए जनाब अली असगर को बनाए, जनाब कासिम को बनाए, जो करबला के शोहदा में से देखते हैं कि जहाँ हम खवातीन को देखते हैं स्कर्ट्स पहन के निकल जाती हैं, वहीं लड़के भी शॉर्ट्स पहने होते हैं, लड़के हैं खैर है जी वो पहन के निकले होते हैं बाजारों में। एक मसला ये बना है ना कि जो हमारे यहाँ मॉडर्न और बैकवर्ड की जो इस्तिलाह है, माएँ डरती हैं कि बैकवर्ड ना कहलाई जाए उनकी औलाद। वही बात है, ये माइंडसेट बना दिया गया ना, सोसाइटी प्रेशर। खुद जो भी लोग हैं वो, तो इसमें ये भी समझना है कि बैकवर्ड होना क्या है, मॉडर्न होना क्या है। अगर आप मॉडर्न होना बेलिबास होने को कहते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है कि फिर तो जो इंसान की इब्तिदा हुई थी फिर वो एग्जैक्टली बतदरीज तरक्की हुई तो लिबास आता चला गया। तो सबसे मॉडर्न होना है, तो बाहिजाब होना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? और मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगी कुछ ऐसी, क्योंकि अभी जैसे ओलंपिक्स भी हुए हैं और हर मैदान में इंसान जो है बहुत बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, और इसमें उन तमाम अभी जो हमने जितनी भी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की है उनका मैं कहती हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे खुलासा भी हो जाएगा। ज़रूर ज़रूर, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। अगर हम कहते हैं कि नई तरक्की की राह में, मॉडर्निज्म की राह में ये हिजाब रुकावट है, तो आप बताएं कि फिर क्या फ़कत हमारे लिए रुकावट बन रहा है? बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिन्होंने बहुत कमाल करके दिखा दी हैं, और इस हिजाब के साथ ही जिसमें राफिया अरशद है कि जो यूके में हिजाब लेती हैं, और वहाँ की वो जो जज हैं, मतलब वो तो हम कहते हैं ना वेस्टर्न एक कंट्री है, और हम ये कहें कि वहाँ पे रहते हैं गैर मुस्लिम है वो, एग्जैक्टली, और वहाँ इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रही हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिजाब वेयर करते हुए ही ये मनसब हासिल कर लिया कि वो यूके में जज बन गई। इसी तरह से और बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक नादिया हुसैन है कि जो शेफ़ भी हैं, एंकर भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मैगजीन्स में लिखती हैं, नेटफ्लिक्स पे भी इनके कुकिंग के, बेकिंग के शोज़ आते हैं। तो आप देखिए जो इतने बड़े बड़े, जो अभी मैं कहूँगी इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं हाई लेवल पर, तो वहाँ पर ये बड़ी कामयाब और सक्सेसफुल खातून है। तो कैसे पॉसिबल हुआ कि हिजाब के साथ इन्होंने एक जगह नहीं कितनी कितनी जगहों पर जो है कामयाबी हासिल कर ली? तो इससे साबित होता है ना कि हिजाब रुकावट नहीं है। इसी तरह इब्तिहाज मोहम्मद जो, वो भी एक खातून है जो कि हिजाब पहनती है, और ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। क्या बात। तो इस तरह के बेशुमार, मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मुझे यूएई की एक खातून है नूरा बिनते मोहम्मद, वो भी जो है सबसे बेस्ट जो टॉप मोस्ट खवातीन हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पावरफुल लेडीज़ हैं, उनमें ये 25th नंबर पे आती हैं लेडीज़ हैं, और इतनी ज़बरदस्त बिजनेस वूमेन है। तो इसके अलावा सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। वो खवातीन हैं कि जिन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, ठीक है, तरक्की के मनाजिल को तय किया, और इसी जो हमारे सो कॉल्ड वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज है उनको ब्रेक किया, तोड़ा, और कामयाब होकर दिखाया। किसके साथ? हिजाब के साथ भी बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर हम अपने मीडिया इंडस्ट्री की देखते हैं, अपने कि मीडिया इंडस्ट्री में आपको अगर एक्सेल करना है या कोई इदारा कामयाब हो सकता है, तो वो एंकर्स के खुले बालों के साथ एक बहुत बड़ी एग्जांपल सच टीवी खुद है, जिसमें हम बैठ के पर्दे की बात करें, ये बेचारे खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अपने एंकर्स के लिए एक पर्दा उन्होंने रखा हुआ है, क्या वो मुआशरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं? वो तो नाकाम नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये चैनल भी है जहाँ हम बात करते हैं कि मीडिया पे आने के लिए, या मीडिया जो है वो बेपर्दा हो के ही कामयाब हो सकते हैं, या उन्हें कामयाबी मिल सकती है। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपको ये चैनल भी मिलेगा। मजीद भी पर्दे पे बात करते हैं, मजीद भी जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें इस्लाम में पर्दे की अहमियत। बहुत ही वसी टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। वक्त की ज़रूरत है कि इस पर आज हम बात करें, और जो आपके सवालात हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, वो इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए, कुरान को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम तरह सवालों के जवाब और वो तमाम तरह कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सके। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सईदा फ़बीहा। आप ही से बात करी थी कि हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के हिजाब के बड़े खूबसूरती से रुखसाना साहबा ने उसका तज़किरा किया। आज की औरत को क्यों लगता है कि वो हिजाब करके निकलेगी, वो नकाब करेगी, वो बुरखा पहनेगी, वो कमीज शलवार प्रॉपर एक लिबास में होगी, तो मुआशरा इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? वो जो कामयाबी या वो जो उसे डेजिग्नेशन या वो एक वावा उसे चाहिए, मुआशरा उसे वो नहीं देगा जितना वेस्टर्न ड्रेसिंग में उसको मिलेगा। ये माइंडसेट क्यों बन चुका है हमारी आज की ख़वातीन का? बिल्कुल, मैं इनकी बात से ही इस सवाल के जवाब का रब्त ज़रूर वो इस, क्योंकि आपने सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की बात की, तो मैं चाहती हूँ उन्हीं के ज़िक्र से इसका जवाब का आगाज़ करूँ।
انہوں نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ ایک نابینا تھا اور اسی طرح سے کس طرح سے بی بی نے حجاب کی اہمیت کو اجاگر کیا. وہاں پہ ایک پوائنٹ اور اس واقعے میں ایک نقطہ ہے, وہ بی بی نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں لیکن وہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی کہ حجاب کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ خاتون کس قدر کانشیس ہے اپنے حجاب کو, اپنی شخصیت کو لے کر کہ کوئی اس تک دسترس حاصل نہ کر سکے. اور اس طرح بی بی کی زندگی میں ہمیں ایک اور بہت بہترین واقعہ ملتا ہے, اور جناب اسما بنت امیس کو بی بی نے اپنی دل کی خواہش کا اظہار کیا. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ جس طرح سے جنازے اٹھتے ہیں مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے. تو جناب اسما بنت امیس کہتی ہیں اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو لوگ خواتین کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں کہ اس کے اوپر فقط ایک چادر ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے جسم جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے, بالکل سب کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. تو مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے. جیسی بی بی نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے, تو جناب اسما بنت امیس نے جو کہ حبشہ سے آئی ہوئی تھی, انہوں نے وہاں پہ جو طریقہ رائج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چرپائی منگوائی, کھجوروں کی لکڑیاں لی, اس کے چاروں سائڈ پہ لگائی اور ان لکڑیوں کے اوپر ایک چادر ڈال دی. اور پھر جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب اس کے اندر کوئی بھی میت ہوگی تو وہ ظاہر نہیں ہوگی. اور پھر جب جناب سیدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں میں نے تابوت تیار کیا ہے ایک میت کے لیے, تو وہ جناب سیدہ کہ جو اپنی بابا کی رحلت کے بعد, رحلت رسول کے بعد کبھی بھی مسکرائی نہیں تھیں, وہ اس موقع پر بی بی جو ہے اتنے عرصے بعد مسکرائی ہیں. ایک حجاب کہ ایک سمجھیں کہ جو تابوت تیار ہوا ہے اس کو دیکھ کر کہ اب خاتون اب محفوظ طریقے سے آخری منزل ہے, دیکھیں دنیا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے خاتون کا, لیکن وہ آخری منزل پہ بھی با حجاب ہو کے اس دنیا سے جائے, اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے جناب سیدہ مسکرائی ہیں. تو کس قدر اہمیت ہے حجاب کی, ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں. اور پھر جب ہم اپنی رول ماڈل ان ہستیوں کو بنا لیتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ پھر ہمارا سٹینڈرڈ اپنا کتنا ہائی ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیاوی سٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہیں, جیسے آپ نے مثال دیا کہ ہم ویسٹرن جو ہے ڈریسز پہن لیں یا ماڈرن فیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں تو ہی ہم جا کے جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں. نہیں, ہمیں جناب سیدہ اگر ہماری رول ماڈل بن جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کامیابی کا لیول اصل میں در حقیقت کیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا میں سوسائٹی کو بیچ میں آپ اس بات کو ضرور مکمل کیجیے گا کہ ایک تو خواتین کی طرف سے ہماری بچیوں کا یہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن چکا ہے کہ اگر ہم باحجاب باپردہ ہو کے جائیں گی تو ہمیں وہ جاب یا وہ ڈیزگنیشن یا وہ ایک مقام نہیں ملے گا جو جتنا ہمیں ویسٹرن ڈریسنگ میں ملے گا. اب یہاں پہ میں دوسرا رخ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ کچھ ایسی کمپنی, ایسی آرگنائزیشن, ایسے ادارے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ماڈرن لڑکی چاہیے, کھلے بالوں والی لڑکی چاہیے جو ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہو. اگر کوئی باحجاب باپردہ جا رہی ہے اور اس کی سی وی بہت اچھی ہے, وہ بہت قابل ہے, ہنرمند وہ بچی ہے, وہ ضرورت مند بھی ہے, ہنرمند کے ساتھ ساتھ وہ ضرورت مند بھی ہے, لیکن اسے ویلیو نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ویلیو اس بندی کو کیا جائے گا جو ذرا ماڈرن ہے, ماڈرن لباس میں ہے, اس کی چال ڈھال جو ہے, بولنا چالنا اس کا ماڈرن ہے, وہ سیٹ اس کو دے دی جائے گی. یہاں ہماری جو سامنے ہمارے مرد حضرات جو وہ کمپنی یا وہ ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ایک ریئیکشن, تو کیا ایک سوسائٹی پریشر کہ ہماری بچیاں یہ سوچنے پہ یا کرنے پہ مجبور ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیے, جیسا میں نے اس پروگرام کے آغاز میں جو نقطہ بیان کیا تھا, میں وہی دوبارہ اس جانب اشارہ دوں گی کہ خاتون ہی ہے نا کہ جس کی آغوش میں جو ہے ہمارا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے. ایک خاتون جیسے چاہے اس معاشرے کو رکھ دے سکتی ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر ہم اس جانب متوجہ ہو جائیں نا اور اپنی اس ڈیوٹی کو پرفارم تربیت وہ کر رہی ہے, بالکل کہ پروردگار عالم نے خاتون کو ایک خاص فطرت, ایک خاص صلاحیتیں عطا کی ہیں. اگر وہ ان کو استعمال کر لے, بروئے کار لے آئے, اور جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے اور کیوں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, کیوں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانا, اس کا ادراک نہیں کیا, اس کا استعمال نہیں کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے جو اس کو صلاحیتیں عطا کی تھی, جو انسانی میں کہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک انسانی جو اس کو کمال عطا کیا تھا, اس کو اس نے درک نہیں کیا. کیوں نہیں درک کیا؟ اس لیے کہ جو ایک شیطانی تہذیب ہے, جو ایک مغربی تہذیب ہے, وہ اس پہ غالب آ گئی. اور جیسے ہی وہ غالب آئی, اس نے اس شخصیت کو, ان صلاحیتوں کو کیا کر دیا, مسخ کر دیا. کہیں
پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور پھر اس کا کیا نتیجہ یعنی ہوتا عورت کہیں نہ کہیں اپنے اس مقام سے ناواقف ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل، اس کا اور کتنا بلند ایک مقام ہے. اپنی تہذیب کو بھول رہی ہے, جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو اسلامی تہذیب ہے اس کو وہ بھول رہی ہے, اور جو مغربی کلچر ہے وہ غالب آ رہا ہے. اس کے نتیجے پہ جب مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ بس اسی طرح کا اگر خاتون کا جو ہے ہوگا, ظاہر ہوگا, بس تبھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اور پھر جب یہ ظاہر سی بات ہے پھر پریشر بلٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں, اور انسان نے جب اس سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پھر اب دیکھیں یہاں پہ کس کا کردار ہے, کون اس چیز کو بدل سکتا ہے. دیکھیں کسی شروع میں کہتے ہیں نا کہ جب کسی نے انقلاب لانا ہوتا ہے تو فرسٹ اسٹیپ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب ہم بچے کو پہلا قدم اٹھانا سکھا رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے بڑا مشکل ہے, وہ گرتا ہے, سنبھلتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جب ایک دفعہ وہ میدان میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھیں پھر وہ بھاگتا بھی ہے, دوڑتا ہے, پھر اس بچے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر خاتون اپنی صلاحیتوں کا ادراک کر لے اور اس کلچر کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو جائے تو ان تمام مائنڈ سیٹ کو وہ توڑ سکتی ہے, ان تمام باؤنڈریز کو توڑ سکتی ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے اپنے گھروں سے ابتدا ہوتی ہے نا, پھر معاشرے میں جا کے تبدیلی آتی ہے. سب سے پہلے ہم نے بچیوں کا رول ماڈل بنانا ہے, ان ہستیوں کو جو حقیقتاً کائنات کے لیے رول ماڈل ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذات, ان کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ذات, اسی طرح سے تمام امہات المومنین جو ہے ان کے ساتھ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو جب ہم ان ہستیوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے رول ماڈل بنا لیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی سیرت کیسے تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو دور ہے کیا صرف وہی سخت ہے؟ نہیں, آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں. میں کہتی ہوں کہ آج کا دور اتنا سخت نہیں ہے. وہ جو دور تھا ان بیویوں کے زمانے کا, وہ آج کی نسبت بہت دشوار تھا, بہت سخت تھا. آپ دیکھیں اس وقت کے کیا حالات تھے. اگر ہم جناب سیدہ کی بات کرتے ہیں تو جاہلیت کا دور تھا. قرآن میں سورہ احزاب کی غالباً آیت نمبر 33 ہے, اس کا آخری حصہ کیا ہے کہ بے پردہ ہو کے نہ نکلو, جیسے کہ اگلی جاہلیت کے دور میں بے پردگی تھی. یعنی کہ وہ کیسا دور تھا کہ خواتین جو ہے بن سور کے اور بہت اترا کے چلا کرتی تھیں اور اپنی زینت کو جو ہے ظاہر کرتی تھیں. تو آج کا بھی دور اسی طرح پلٹ گیا نا. تو ہم جب جناب سیدہ اس دور میں تبلیغ کر سکتی ہیں, اپنے آپ کو اس طرح سے معاشرے میں اپیئر کر سکتی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے, اس وقت کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی, حجاب کی ترویج کا باعث بن گئی. بے شک آج بھی ہمارے لیے وہی رول ماڈل. بالکل. اور یہاں پہ اہم نقطہ میں کہوں گی کہ یہ ان کی پروفیشنل لائف ہو جائے یا دوسری معاشرتی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گا حجاب. کیوں؟ آپ جناب سیدہ کو دیکھیں کہ کیا وہ مسجد نبوی میں جا کے خواتین کو نہیں تعلیم دیا کرتی تھی, یا کبھی بھی کوئی ایسی حالات پیش آتے تھے؟ آپ گئی ہیں, آپ نے سٹینڈ لیا, آپ نے باتیں کی ہیں, رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس جناب زینب کو دیکھ لیں, ان کی یعنی کہ ایک بہترین ماں نے ایک بہترین بیٹی کی تربیت کی ہے. اور کس طرح کی تربیت کی ہے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں سفر کا مہینہ ہے, یہ وہ دن ہے کہ جناب زینب جو ہیں وہ کوفہ اور شام پہنچی ہیں. آپ تصور کریں وہ خاتون کہ ہر طرح کی مشکل ان کے اوپر آئی ہے, بیٹوں کو قربان کیا ہے, بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بنی ہاشم کے جوانوں کو, اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن یہ بی بی, آپ دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ ہمیں کسی بھی قسم کے جو کووڈ کے بعد سے کورسز کروائے جاتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اور اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ کے اور خواتین کے رائٹس کے, ان کو امپاور کرنے کے لیے, میں کہتی ہوں کسی کورس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر ہم ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پڑھ لیں. انہوں نے اتنے سخت ترین حالات میں بطور خاتون حوصلہ نہیں ہارا, ہمت. اور دیکھیں حجاب کو کہ ان کا حجاب چھینا گیا, سب کچھ ہوا, لیکن انہوں نے اپنا وہ جو یعنی کہ ان کا ایک جو کردار تھا, جو ان کی سیرت تھی, اس کو رکاوٹ نہیں بنی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اسی عالم میں اسی طرح سے غموں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا, لوگوں کے درمیان دربار میں جا کے تمام کس طرح کا ماحول تھا, شرابی بھی موجود تھے, تمام لوگ ایسے جو ان کے اگینسٹ موجود تھے, سامنے اس وقت کا حاکم میں وقت جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن بی بی نے باوقار لہجے میں لہجے, دیکھیں انہوں نے جس جانب اشارہ کیا تھا کہ گفتار بھی ایسی نہ ہو, خاتون کی نرم لہجہ نہ ہو, بیوی نے کون سا لہجہ اپنایا ہے, لہجہ حیدر کرار میں خطاب کیا, اور اس شجاعت کے ساتھ خطاب کیا کہ گویا وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں جیت چکا ہوں, وہ ایک دو جملے جناب زینب کے اس کی شکست کا باعث بن گیا. اور تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ یزید اپنے تخت پہ بیٹھ کے لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا. تو یہ خاتون ہی تو ہے نا
یعنی کہ وہ حجاب جو ان کی سیرت تھی ان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنی بلکہ ان کی طاقت بن گئی. اور یہ آج کے ہماری بچیوں کو یقیناً بالکل. یہ سمجھنے کی، یہ جاننے کی ضرورت ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری. ناظرین اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن دن چاہ رہا ہے کہ خوبصورت سی نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے. اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں عاطرہ سے. بسم اللہ کیجیے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا کہ نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. اور میری ہر آس کی ڈوری در پنجتر سے جڑی در پنجتر سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا
जाऊंगा और आपने। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, इस्लाम में पर्दे की अहमियत, उस पर बात की जा रही है। और यकीनन इस वक्त हालात हाज़रा कि ये तकाज़े हैं, ये मुआशरा इस वक्त ये हालात जो हैं ये हमसे तकाज़े कर रहा है, ये डिमांड है कि हम वाकई बात करें, डिफ़ाइन करें कि हिजाब पर्दा ये क्या है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ, उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर। जो हिजाब करती हैं, जो बुरखा पहनती हैं, बड़ी चादर ओढ़ती हैं, दुपट्टा करती हैं, मुआशरा उन्हें किस नज़र से देखता है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा एक अजीब सा माइंडसेट बन गया। हम जितने कह रहे हैं ना अपने आप को पढ़ा लिखा कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, बड़े मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन ये मॉडर्निज्म हमें कहीं ना कहीं तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और इस्लाम जो तलकीन करता है यकीनन उसमें फलाह है, उसमें कामयाबी है, उसमें सुकून है, इत्मीनान है, और इसी पे हम बात करें। जी सईदा रुखसाना साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। पर्दे के हवाले से आप कुछ साइंसी तहकीक की डिस्कशन कर रही थी, वो बात मुकम्मल कर लें आप। मैं ऐसे ही कर रही थी कि इस्लाम हर दौर में उस मुकाम पर है कि जहाँ ज़हन बशर नहीं पहुँच सकता ऐसे, क्योंकि ये हमारा आपका बनाया हुआ तो है नहीं। जिसने ये मशीनरी बनाई है, हम किसी जगह से कोई मशीनरी लेकर आए तो उसको अपनी मर्जी से तो टाइगर नहीं करेंगे ना कि भाई हमारा दिल ये चाह रहा है, हमें इस तरह खूबसूरत लग रही है। हाँ। वो कह रहे हैं पानी से बचाएं, हम कहें हमें पानी में ही रखी अच्छी लग रही है। हाँ। तो पानी में रखने का अंजाम क्या होगा कि स्पार्किंग हो जाएगी, उससे पहले तबाह हो जाएगी। तो इस्लाम जो है ये पूरी आपको सिक्योर करने के लिए जो मशीनरी बनाई है ना, इस मशीनरी को ढांपना कैसे, इस महफूज कैसे करना है। आप गर्दो गुबार के हवाले कर दें। अच्छा, वो जो मैंने साइंस की बात करी थी आपसे, उसमें जहाँ वो ये है कि ओजोन लेयर में शिगाफ हो गया, ये सूरज की शुआएं ये नुकसान पहुंचाती हैं, तो मालिक को नहीं मालूम था पहले, भी बनाने वाला तो वो है। क्या बात, वो तो आप तो आज मालूम कर रहे हैं, वो तो पहले कह रहा है कि अपने सर को ढांपें, अपने चेहरे को इस अंदाज में वो करें। तो और फिर उसके बाद एक और बात जो है, अच्छा रात है, फिर रात को तो हिजाब की जरूरत नहीं है क्योंकि सूरज नहीं है। अब आप नाइट, आज जो आपने कहा आज का दौर, तो अब तो ज़्यादातर रात को ही महफिलें हैं ऐसे, तो अब तो हिजाब की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, अब वो रात की तारीखी नज़र ही नहीं आती, तो वो उसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो उसमें भी साइंस ये कहती है कि अपने अगर आप क्योंकि कुछ ऐसी जरासीम है, अब तो मसला ये हो गया कोविड के बाद से, हम आप जानते हैं कि हाथों को भी ग्लव और चेहरे पे भी आपके चाहे कितने भी मुखालिफ हों, मगर मास्क के नाम पे पूरी दुनिया नकाब पहने फिरती रही। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपने वायरस से बचना है भाई, तो अपने आप को ढांप के रखिए। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कि साइंस ने कहा कि वो कितने ज़रात ये जो हमारे मुतहरिक हैं, जो है चाहे वो खाक के हों, चाहे किसी चीज़ के हों, उससे बचने के लिए अपने आप को ढांपना ज़रूरी है। आप जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अपने आप को बीमारियों के हवाले करते चले जाएंगे। अब चाहे वो बीमारी दिल हो, चाहे वो ये बीमारी हो जिसको वायरस की सूरत में कहते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो साइंस तो अब आके तहकीक कर रही है कि आप अपने आप को ढांप के रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, चूँकि सफाई निस्फ़ ईमान है, इस्लाम ने हमें ये कहा है। तो कुरान में और इस्लाम ने तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत पहले तमाम तर चीज़ें आ गई थी। सईदा फबीहा साहिबा, मुँह छुपाने की बात की रुखसाना साहिबा ने, क्या पर्दा सिर्फ मुँह छुपाने का नाम ही है और पर्दा क्यों ज़रूरी है, इस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, जैसे माशाल्लाह इन्होंने भी बड़ी खूबसूरत से वजाहत की। फ़कत पर्दे की अगर बात की जाए या हिजाब की बात की जाए, पहले इसकी लफ्ज़ी मतलब हम समझ लेते हैं। चाहे पर्दा कहते हैं जो हमारा ज़ाहिरी लिबास है, उसको मज़ीद किसी चादर या किसी बड़े कपड़े से जो है ढांप लेना, जैसे हम चादर की मिसाल देते हैं। और हिजाब का जो अगर हम मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि किसी को किसी चीज़ से बाज रखना, यानी कि दूर रखना, बचाना किसी को। तो अब जब हम हिजाब की बात कर रहे हैं, अब बचाना का मतलब से फ़कत ये तो नहीं है कि हमने अपने ज़ाहिर को बचाना है, बल्कि हमने अपने बातिन को भी महफूज रखना है। अब हिजाब में आपकी आंखों का भी हिजाब आ जाएगा, तभी तो कुरान कह रहा है अपनी नज़रों को झुकाए रखो। और ये हुक्म फ़कत ख़वातीन के लिए नहीं आ रहा, जैसे पर्दे का हुक्म है तो हम कहते हैं ख़वातीन तक महदूद कर देते हैं, लेकिन कुरान तो पर्दा तो सिर्फ ख़वातीन के लिए, कुरान तो मर्दों को भी हुक्म दे रहा है कि अपनी नज़रों को झुका के रखो। गोया हिजाब का हुक्म दोनों के लिए आ रहा है, यानी आंखों को झुका के रखना, ये आंखों का हिजाब हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि हर चीज़ में, अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूँ कि हम कहीं से किसी के घर के बाहर से गुजर रहे हैं ना, या फिर इस्लाम ने ये भी डिटेल में वजाहत की है, मसला शरई है कि आप किसी के छत पे चढ़ रहे हैं, अपने घर की छत पे चढ़ रहे हैं, तो उस घर वालों से जो साथ वाला घर है, हमसाये पड़ोसी हैं, उनसे पहले इजाज़त लीजिए
کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ رہا ہوں لیکن کہیں آپ کے صحن میں آپ کی کوئی مستور نہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ بھی حجاب کی ایک قسم ہے. اور آج کل تو ہم اپنا گھر کی چھتیں جو ہے نا وہ ساتھ والے سے اونچا رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بالکل دیکھنے میں آسان نہیں. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کسی گھر کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اسلام ہمیں تاکید کر رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر تم نے جھانکنا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا گھر کھلا ہوتا ہے تو ہم ایک کمپیریزن کریں نا کہ اسلام ہمیں کیا انسٹرکشن دے رہا ہے اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں, تو ہم ادھر سے جھانک کے گزرتے ہیں. بلکہ جبکہ یہ قرآن نے تعلیمات میں السلام کی اور سنت میں منع ہے, یہ ممانعت ہے کہ آپ نے کسی گھر میں نہیں جھانکنا. تو اس طرح حجاب کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر ہر حجاب کی قسم کا جو ہے وہ پاسداری کریں, اس کو فالو کریں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فقط حجاب یہاں تک بھی محدود نہیں ہے. اگر کوئی مثال دوں کہ اگر کوئی سویپرس ہے یا پھر جیسے ہم جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی باہر واک کر رہے ہیں اور کوئی جھاڑو دے رہا ہے اور اس پہ گرد اٹھ رہی ہے یا اس کے بدن سے کوئی اسمیل آ رہی ہے, تو یہ بھی حجاب کے اگر ہم ڈیفینیشن ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ کر اس طرح کا کوئی ایکسپریشن یا باڈی لینگویج ایسی نہیں بنانی کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو. یعنی اپنے مقام ایسی شکلیں بناتے ہیں نا, مطلب جیسے وہ ہمیں گھن سی آ رہی ہے, یعنی کسی کو نیچا ظاہر نہیں کرنا ہم نے. یعنی یہ بھی ایک حجاب ہے آپ کے اور اس کے مابین کہ آپ بھی خاک سے بنے, وہ بھی خاک سے بنا ہے. تو یہ آپ نے ان جو کام کرے اس کی ڈیوٹی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جو بڑے باریکیوں کے ساتھ ایک ایک چیز کو بڑے بہت آسان ہے, خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت آسان ہے, لیکن شاید ہم نے سمجھا نہیں اس طرح سے کہ ہمیں یہ بڑا مشکل لگتا ہے. بالکل. اور یہاں پہ آپ نے اہمیت کی بات کی تو مجھے جو چیز بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے, اور میں نے جب کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ میں بینگ کا لیکچرر جو ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں تو میں ایک حجاب کی بات ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے خود کو بھی تو پردے میں رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ سب سے جو بہترین مثال ہے کہ خالق کائنات کی ہے کہ وہ خود پردے میں ہے. اور پھر جو اس زمین کے اوپر سب سے خوبصورت گھر ہے خانہ کعبہ بیت اللہ, آپ دیکھیں کہ اس کی برکس سے بنا ہوا ہے نا, خدا نے اس کو بھی بے حجاب نہیں چھوڑا, خدا نے اس کو غلاف کعبہ سے جو ہے وہ ڈھک دیا. جتنی قیمتی چیز ہے وہ ڈھکی ہوئی ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں, کیا ہم ایسے چھوڑتے ہیں, ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں, اس غلاف کو کوشش کرتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت ترین غلاف ہو جس میں ہم قرآن کو رکھیں. ایسے ہی ہے. اس طرح ہماری اور بھی اگر ہم مزید میں بات کروں, ایگزامپل دوں, جتنی قیمتی چیز ہوگی, ہم اپنی جیولری کی بات کر لیں, کرنسی کی بات کر لیں, تو ہم اس کو جتنی امپورٹنٹ قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اسے کورڈ رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو لاکر میں رکھتے ہیں, خراب نہ ہو جائے. ہاں, تو یعنی کہ جب اتنی ساری مثالیں موجود ہیں, ہر قیمتی چیز کو ہم پردے میں رکھ رہے ہیں, تو جو صنف نازک ہے, جو انتہائی خوبصورت پروردگار کی مخلوق ہے, یعنی وجود زن کو ہم کیوں بے پردہ کر دیں. تو یہ تمام وہ ایگزامپلز ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اور اس لاجک کو, ریزن کو سمجھنے کی جانب رہنمائی کرتی ہیں کہ اس لیے خاتون کو پردے کا یقیناً. سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ, ہم بات کریں اس گھرانے کی یقیناً جس پہ ہماری جان بھی قربان, ہمارے جنت کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ان کے پردے کی بات کریں جو ہم تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, بے شک ہونی بھی چاہیے, ہیں بھی اور رہیں گی بھی انشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ ان کے پردے پہ آپ ضرور ذکر کریں کہ وہ کس طرح سے پردہ کیا کرتی تھی اور آج کی عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے ان کی سیرت کو پڑھنا. لاکھوں سلام ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. پروردگار عالم نے صرف حکم نہیں دیا, اس نے رول ماڈل بھی دیے. بے شک بے شک. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں نا, تو چاہے اسلامی ممالک ہوں تو وہاں پہ رول ماڈل کس کو بنایا جا رہا ہے, ہمیں سلولی اینڈ گریجولی ہماری نئی نسل کا اور ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے. ہماری برین واشنگ کی جا رہی ہے ڈراموں کی, سوچی سمجھی سازش کے تحت. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ایسا تھوڑی تھا کہ سب پردہ نہیں کرتے تھے, پہلے سب پردہ کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے, مصر سے پردہ ختم کیا گیا, پھر ٹرکی سے مسلمانوں کی وہ حکومتیں جو ذرا ان کو نظر آتی تھیں کہ ہاں یہ کچھ ہیں, تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایران میں جو شاہ کا دور تھا اس میں پردہ ختم کیا گیا. تو کہ قید ہے یہ ہے, تو اب جو ہیروئنز ہیں وہ ڈرامے کے جو کردار ہیں وہ ہمارے رول ماڈل, ہمارے سے مطلب ہم آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں, مجموعی طور پہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے رول ماڈل ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ان لوگوں کو رول ماڈل بنایا جو اس کے انتخاب ہیں. کیا بات ہے.
جن کے گرد میں کہوں تمام کائنات طواف کر رہی ہے، وہ بی بی کہ جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، تخلیق کی گئی ہے، بالکل وہ بی بی جن کے آنے پہ خاتم الانبیاء اپنی عبائے نبوت بچھا کے کھڑے ہو، ان بی بی کا پردہ، ان بی بی کا حجاب کیا ہے، دیکھنا ہے نا. یہاں تو ذرا سا اسٹیٹس بڑھ جائے، اب کیا کریں، ہم تو وزیر کی بیوی، 10,000 محفلوں میں جانا ہوتا ہے، تو دیکھیے اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے حجاب. آئیے ان کو دیکھیے نا کہ جو محفل کائنات جن کے لیے سجی ہوئی ہے، وہ بیوی، ان کا پردہ، ان کا انداز. اور جناب سیدہ کا ایک طاہرہ کا، شہزادی کا ایک واقعہ میں آپ کے ضیاء سماعت کروں کہ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی داخل ہوئے ہیں خاتم الانبیاء کے گھر میں، اور شہزادی گھر میں موجود ہے کیونکہ پردہ محرموں سے نہیں ہے. باپ، قرآن پورا کھول کے بیان کرا ہے، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے گھر میں ہیں. تو جب وہ داخل ہوئے صحابی پیغمبر، تو بی بی اپنے حجاب کو درست کیا، چادر کو. خاتم الانبیاء دلوں کے حالوں سے واقف ہیں. یہ سوال اس لیے کیا انہوں نے اپنی بیٹی سے تاکہ زمانوں کا سفر کر کے سوال ہم آپ تک پہنچے. انہوں نے کہا ہے میری لخت جگر، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں، میں تو دیکھ سکتی. جی دیکھیے اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. تو وہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ پردہ کیا ہے، شہزادی نے اس جملے سے بتا دیا کہ پردہ صرف یہ چادر یا حجاب جو جس جگہ رہ رہا ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر جگہ چادر پہنی جائے، کسی جگہ عبایا پہنی جاتی ہے، کسی جگہ حجاب، مطلب آپ کا ڈھکنا بالکل ایسے جس سے آپ نمایاں نہ ہو. تو شہزادی کے اس جملے نے بتا دیا کہ صرف چادر ہی نہیں، میں تو پوشیدہ ہوں اس کی نگاہوں سے، لیکن اب حجاب کتنے حصوں میں بڑھ گیا. آپ چادر پہن کے مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں چادر پہنی ہوئی ہے تو میں حجاب میں ہوں کہ نہیں، کیونکہ شہزادی نے بتایا آنکھوں کا بھی حجاب ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. اور میں یہاں ایک چیز اور رکھ دوں گی کہ جو ابھی ماشاءاللہ اتنا خوبصورتی سے فبیہہ صاحبہ نے بیان کیا، تو اس میں انہوں نے جیسے کہا کہ آنکھوں کا، عورتوں سے پہلے جو 31 آیت ہے آیہ نور کی، اس سے پہلے 30ویں آیت میں مردوں کو حکم دے رہا ہے پروردگار. سمجھیے حجاب کیا ہے، کہ اپنی آنکھوں کو، مردوں کو، مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، کیونکہ تاکہ وہ ماحول بن سکے جو الہی نظام کا ماحول ہے، آپ بھٹکے نہیں. اچھا، دید کا، آنکھوں کا، پھر رفتار کا، چلنا. شہزادی کونین کا چلنا کیسا تھا، سبحان. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری میں قید ایک مجبور خاتون کا جو زمانہ بیان کرتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ شہزادی کونین ہر کام میں ذات خاتم المرتبت کی بھی معاون و مددگار ہیں، اور اپنے شوہر مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی بھی معاون و مددگار ہیں. بہترین اولاد کو پالنے والی ماں بھی آپ ہیں. تو وہاں پر صرف اتنا ہی نہیں ہے، پورے معاشرے کی نگاہ شہزادی کونین پر ہے. اس میں وہ ہر کام میں مدد بھی کر رہی ہیں، پانی بھی بھر رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، اپنے حجاب کو بھی درست کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو جب شہزادی مدینے کی گلیوں میں باہر آتی تھی تو ان کی رفتار تاریخ کہتی ہے ایسے تھی کہ شہزادی کے ساتھ یوں لگتا تھا کہ مدینے کے ذرے، مدینے کی گلیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہ متواضع چال تھی. کیا بات. ایک انداز ہے، چاہے وقار ہے، انداز ہے. تو ایک آنکھوں کا حجاب، آپ کی رفتار کا حجاب، آپ کی گفتار کا حجاب، کیا بات، بولنے کا انداز کیا ہے. آپ آج تو دیکھیں ہم تو ایسے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ گھر بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ چلیں کیا بات ہے. وہ بھی حجاب کا ایک بلند آواز، وہ بھی حجاب کا ایک وہ ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے کہ عورتیں اس انداز میں گفتگو نہ کریں کہ دوسرے کا دل راغب ہو جائے. آپ گفتگو کرنا منع نہیں ہے، بالکل، لیکن گفتگو کیجیے. جیسے آپ نے کہا، ابھی انہوں نے کہا کہ چار دیواری کا حجاب، آپ نے کہا کہ چیخ چلا کے گفتگو ہو رہی ہے باہر جا، لیکن اس میں ایک ہے کہ چیخ چلا کے بھی نہیں ہو رہی، بلند آواز میں بھی نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا لہجہ ایسا ہے جو دوسرے کو لجا رہا ہے، جو ہمارا میڈیا سکھا رہا ہے. وہ گفتار میں بھی دیکھیے جو کیٹ واک ہو رہی ہے، وہ ہمارا دین اس طرح کی واکسیات نہیں دیتا. آج کل تو ایک ایسی واک ہے جس واک کرنا منع نہیں ہے، ایک ایسی واک ہے کیونکہ ہم اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس واک کی جانب ہیں. مطلب ہمارا تو انداز ہی جدا ہے اسلام کا.
تمام مسلمان. اور پروردگار یہ نہیں چاہتا کوئی خاص ہو کوئی عام ہو. دنیا کا انداز ہے یہ خاص و عام کرنا. یہاں پر کیونکہ برٹش جو کیا کہتے ہیں اس کو ملکہ پرنسس, وہ اپنے چہرے پہ ایک جالی ڈال کر, ہاتھوں میں گلوز پہن کر, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, یا ملائیں بھی تو ہاتھ جلد مس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے وہ ملکہ ہے. اچھا ہم باقی دنیا کیا ہے, وہ ان کی غلام ہے. پروردگار عالم نے کہا کوئی کسی کا غلام نہیں, سب کو ایکول بیسس پہ لا کے کھڑا کر دیا. کہا تمہارے ہاں حجاب ان کی نرس کرتی ہیں. دیکھیں حجاب صرف اسلام میں نہیں, میں نے کہا جتنا آگے بڑھتے چلے جائیے دیکھیے تو صحیح, ہم پہ انگلی اٹھانے والے پہلے اپنی جانب تو دیکھیں. وہاں ننز ہیں نا, وہاں ان کی ملکہ حجاب کر رہی ہے نا, تو وہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑے طبقے کو قید کر دیا, معذور کر دیا؟ نہیں, شہزادی کونین جنگ احد میں شہزادی سب سے پہلے میدان میں پہنچی ہیں, ان زخمیوں کی ٹیک کیئر کی ہے انہوں نے. پھر وہ معاملہ جو میں نے کہا کہ پروردگار اتنا رحمان رحیم ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ایکول بیسس پر اس کی مخلوق, اس کی تخلیق سامنے آئے. کہا کہ تم ملکاؤں کو پہناؤ اپنی, لیکن وہاں یہاں پر حجاب کر کے آپ کو سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. پھر آپ بتا نہیں سکتی کون کنیز ہے, کون جو ہے اس کی شہزادی ہے. آپ نے سب نے حجاب کیا ہوا ہے, آپ نکلیے تو صحیح, کوئی پہچان نہیں سکے گا آپ کو کہ آپ میں کیا فرق ہے. بس اس کی کنیزی کے, پھر آپ اپنے جس فیلڈ میں چاہتے ہیں آپ آگے کام کیجیے. ایگزیکٹلی جا سکتے ہیں. سیدہ فبیہہ, اسلام میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ حجاب کو, اور پھر ہم اس گھرانے کی بات کر رہے ہیں, اس ملکہ کی بات کر رہے ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. کہ خوبصورت ان کا انداز, ان کا حجاب, ماشاءاللہ سے قربان جاؤں. آج کی خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں, گھر کے کام کاج کی بات کرتے ہیں, باہر کے معاملات سنبھالنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو باہر اگر اس طرح کی ہرڈلز آئے نہ آئے, ہمارے مائنڈ میں پہلے آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں, پتہ نہیں مجھے وہ کامیابی ملے گی یا نہیں. اس طرح کی کافی چیزیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہلو پہ بات کرتے ہیں. یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے جس میں ناظرین ڈیٹیل ہم جانیں گے اپنے مہمان سے. کہاں سے حکم دیتا ہے, کیا اہمیت ہے, اسی پہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی سیدہ فبیہہ ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ رخسانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. سیدہ رخسانہ صاحبہ مجھے بتائیے گا, ہم جہاں آپ نے بات کی کہ جو ہمارے محرم ہیں, جس میں باپ کی بات کیجئے, بیٹے کی بات کی, اپنے شوہر کی بات کی کہ ان کے سامنے پردے کا آپ ایزی ریلیکس رہ سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسی, ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, کچھ ایسی فیملیز ہیں اکٹھی رہتی ہیں, وہاں چچا زاد, خالہ زاد, ماموں زاد جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں, ان کے بیٹے, کزنز وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں. آیا اس سچویشن میں پھر ایک عورت جو ہے, یا مرد کی بات, دونوں کی ہی پردے کی چونکہ ہم بات کریں, دونوں کو آپ ڈیفائن کر دیجیے گا کہ وہاں پردہ کس طرح سے پھر یقینی بنایا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں فیملی سسٹم جو ہے اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ فیملی سسٹم اگر جوائنٹ بھی ہے تو حکم خدا سے آگے نہیں ہے. وہاں پر آئے مبارکہ میں واضح کر دیا کہ سوائے اپنے باپ, بھائیوں, شوہر, بیٹوں, تایا, چچا, ماموں, یہاں تک کہ سسر بھی آپ کے محرم ہیں. اوکے, سسر آپ کے محرم میں آتے ہیں, یعنی یہ بھی آسانی کر دی گئی. جی جی, سسر بھی آپ کے محرم میں آتے ہیں, کیونکہ آپ کے شوہر کے والد ہیں تو وہ بھی آپ کے محرم ہیں. اسی طرح جو ساس ہیں, داماد ان کے لیے محرم ہے. ساس کے لیے داماد محرم ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ ثقافتی پہلو, کچھ ادبی پہلو, اخلاقی پہلو وہ ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی باپ بھائی بیٹوں کے درمیان میں بھی جو محرم رشتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایک حد تک اپنے آپ کو کور کرنا ہے. آپ کے ہاتھ ظاہر ہونا ہے, آپ نے وضو کرنا ہے, یا حجاب سر پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو یہ رشتے جو آپ نے ذکر کیا کہ تایا, چچا, زاد, بہن, جو ہم کہتے ہیں کزنز ہیں, جو ابھی انہوں نے ایک بات کی نا کہ مائنڈ سیٹ کی بات کی کہ مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا, جو آپ کا پہلا سوال تھا, تو یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہو نہیں گیا, اس مائنڈ سیٹ کو بنایا گیا ہے, بلڈ کیا گیا باقاعدہ. وہ انسان کی فطرت میں نہیں تھا. انسان کی فطرت میں حجاب ہے. تو لیکن آپ نے بچوں کو دیکھا ہے, کبھی بچے کسی غیر کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے بچے شائع ہو جاتے ہیں, وہ ان کی فطرت میں ہے. خدا نے ان بلٹ جو پروسیس رکھا ہے وہ یہی ہے. تو لیکن ہمارے ہاں وہ جو غیر والا تصور ہے اس کو ختم کر دیا. ادب, احترام سب اپنی جگہ, آپ کی علمی ڈسکشن, آپ کی معاشرتی مسائل پہ گفتگو سب اپنی جگہ, لیکن وہاں پر آپ نے کس طرح ان کے سامنے رہنا ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کچن کا کام بھی کرنا ہے, آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے. اچھا, نماز کے لیے بھی آپ دیکھیے نا کہ وہ پروردگار, اس کی بارگاہ میں جانا ہے نا,
تو وہاں پر آپ نامحرم کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. وضو کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ علیحدہ جائیے. اچھا میں نے یہاں معذرت آپ کی بات کٹ کری ہوئی، تو ایک فیملی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو آپ مکمل کر لیجیے گا. ایک اور چیز میں نے کہا وہ بھی اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں، آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. میں نے بہت ساری خواتین دیکھی، ایون آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم اکثر پارکس میں جاتے ہیں یا کوئی کھلا کوئی ایسا ایریا ہے وہاں پہ اگر خواتین کے لیے الگ مسجد نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی، میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو ان پارکس میں سرعام نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں. عبادت کا مسئلہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے فرض ہے، ہم نے ادا کرنا، لیکن جو اس طرح سے کھلے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں خواتین، کیونکہ اب ارد گرد سارے محرم تو نہیں گھوم رہے ہوتے پارکس میں، اب تو پتہ نہیں کون کون کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن غیر محرم ہوتے ہیں وہ، تو اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. اچھا دوسرے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس میں بھی حجاب کی کنڈیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بہت معذرت کے ساتھ تکلیف دہ بات ہے. نماز کوئی سننے والا دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ نماز کے خلاف بات ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو نماز پڑھ کے جائیں اول وقت، یا واپس آ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. سوائے حرم مطہرات کے، خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا ہے لیکن وہاں پہ بھی عورت کی نماز مرد سے آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے، کیونکہ وہ اس میں بھی حجاب مانے ہے. کیوں سوچئے کہ کیوں ہے مرد کے پیچھے، تاکہ پیچھے کھڑے ہوئے مرد کی نگاہ آپ کے لباس پر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر نہ پڑے. خدا نے ہر لحاظ سے سیکیورٹی، پارک میں پڑھ رہے ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کی وہی جو میں نے کہا نگاہ کا حجاب وہ نہیں ہے، ہر ایک کی نگاہ میں حجاب نہیں ہے. اور آپ کو اب تو جدید دور میں مسئلہ ایک یہ بھی ہو گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو آپ کو نہیں پتا کون بنا کے کس جگہ پہ وائرل کر دے. ایسے اور پھر اس میں جو اپلیکیشنز آ گئی ہیں، مطلب آپ ہیں لیکن آپ کا چہرہ وہاں سے مجھے ڈی فیک، جی جو کتنی اپلیکیشنز ہیں آپ بہتر جانتی ہیں، اس کو چہرہ دے کے کسی اور جگہ پہ لگا دیا. آپ کو اس سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. بالکل ایسے اسلام میں ایسے نہیں ہے آپ ایسی جگہ پہ کہتے ہیں جہاں راہ گزر ہو وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا سوائے حرم مطہرہ کے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح پارکس میں، روڈز پر عورتوں کے لیے، یعنی پھر یہ کہہ سکتے ہیں علم کی کمی، ہمیں اس طرح سے ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے کہ ہمیں بس لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اذان ہو گئی ہے، نماز ہے، فرض ہے، اور میں پارک میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، بس میں نے وہیں پہ نماز جو ہے نا وہ ادا کرنا. اصل بات لوگوں کی نظروں میں نمازی کہلانا ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک یہ بھی بات ہے کہ میں یہ سوچوں کہ لوگ دیکھیں کہ میں یہاں آئی ہوں لیکن مجھے اسلام کتنا عزیز ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں. اصل بات لوگوں کی نظروں میں نمازی ہونا نہیں ہے، اس رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ نہیں لوگ مجھے نمازی کہیں. اس میں بعض مخلص اور سادہ خواتین ہوتی ہیں جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، ان کو وہ تمام باتیں نہیں بتائی گئیں کہ وہ سوچتی ہیں اچھا ہو اذان ہو گئی ہے تو بس جلدی سے مجھے نماز ادا کر لوں. نماز ادا کرنا، پڑھنا اور بات ہے، اور قبولیت کے درجے پہ ہونا اور بات ہے، اور وہ چیز ان کو سمجھنی ہے. اب یعنی کہ آپ نے جو اس طرح کھلے میں اپنا نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد غیر محرم جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. ایک بات اور یہ ہے کہ زیر آسمان بھی عورت کے لیے احکام ہیں. ضروری ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں حاضر ہوں تو ان تمام احکامات کو، جیسے وضو کے لیے احکام ہے، جیسے جگہ کے پاک ہونے کے لیے پارک میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جگہ پاک ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ نہیں. جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر آپ نے آپ کے میں بغیر اجازت اس جگہ پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی کہ مجھے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے تو میری نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچے گی. آیا اس جگہ پہ اجازت بھی ہے نماز پڑھنے کی کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ اس جانب راغب کیا جائے کہ پردے کے ساتھ حجاب بھی رہے اور قبولیت نماز بھی رہے. تمام باتیں. سیدہ فبیہہ صاحبہ، حشر حاضر میں جب ہم دیکھ رہے ہیں پردے کا خاتمہ جس طرح سے ہوتا جا رہا ہے، اہمیت ہمیں جتنی بتانی چاہیے ہم اس طرح سے نہیں بتا رہے، اور ویسٹرن چیزوں کو جتنا ہمیں ان سے اجتناب اوائڈ کرنا چاہیے اتنا ہی ہم اس کا جو ہے نا رجحان ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آیا اگر ہم اس بے پردگی کو دیکھیں، اس گناہ کو دیکھیں، تو یہ کیا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا؟ جی بالکل، بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے اور سوال کی صورت میں. اب دیکھیں یہاں پہ میں ایک کال بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ قول معصوم کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تم چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ تصور کرو، کیونکہ ان کا چھوٹا تصور کرنے سے تم بڑے کی جانب قدم بڑھاؤ گے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھو گے. یعنی کہ وہی بات ہے کہ پہلا سٹیپ چھوٹا گناہ ہے،
پھر انسان بڑے کی جانب بڑھتا ہے، اور پھر کس طرح سے بے حجابی سے کیا کون سے گناہ انسان کر سکتا ہے. آپ دیکھیں جب حجاب نہیں رہے گا، وہ چاہے آنکھوں کا ہو، گفتار کا ہو، رفتار کا ہو، تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہ انسان بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جائے گا. کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر خاتون ہے ٹھیک ہے اور وہ بے حجابی میں گھر سے باہر نکلتی ہے، تو آپ تصور کریں کہ وہ سمجھیں کہ میں تو یوں کہوں گی کہ اپنے ساتھ وہ تیر و نشتر اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ لے کے نکل رہی ہے، کیونکہ وہ جو نگاہیں اس کی جانب اٹھیں گی. آپ سوچیں کہ کس کس کے گھر برباد ہو سکتے ہیں. پھر آپ یہ بھی توقع کریں کوئی آپ کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی غلط الفاظ نہ بولے. اب وہی بات کہ وہاں پہ اب مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، لیکن نہیں رکھ رہے. نہیں دیکھیں اسی پوائنٹ پر جو ہے نا میں بتاؤں گی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے جو آخری ہے، آخری جملے کیا ہے وہ کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اس طرح سے تم چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہو گی. یعنی آج کل ہم یہی شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم باہر نکلے مردوں پہ سارے الزام ڈال دیں گے کہ یہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں. بھائی ان کی تو جیسا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ہارمون ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، فطرت ہے، نیچرل ایک چیز ہے. تو آپ اس چیز کو تو نہیں روک سکتے جو ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن آپ قرآنی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اس کا پریکویشن کر سکتے ہیں، بالکل اپنا دفاع کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں لیکن ساتھ اس طرح سے نکلے جیسے قرآن نے حکم دیا ہے. اب اگر ایک عورت ان تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور وہ بے حجاب ہو کے معاشرے میں نکل جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی جتنے بھی ہم آج کل دیکھتے ہیں، میں اوپن بات کروں گی کیونکہ میڈیا پہ ہر چیز آج کل دکھائی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ زیر بحث آ گئی ہے. تو وہ یہ جتنے بھی ایکسٹرا میریٹل ایشوز ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں کہ جو ہم کہیں گے ینگسٹرز جو ہے کالج اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں میرڈ ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے گھر سے باہر تعلقات ہیں. کیوں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ خاتون جو گھر سے باہر نکل رہی ہے وہ باحجاب نہیں ہے، اور اس نے اپنی ایسے میں اکثر یہ جملہ یوز کرتی ہوں کہ ایسی خاتون جو بند سور کے اپنی زینت کو ظاہر کر کے بے حجابی میں باہر نکل رہی ہے، گویا وہ ایک کشکول لے کے پھر رہی ہے. اس کشکول میں وہ کیا چاہتی ہے؟ دوسروں کی تعریف کی محتاج ہے، کہ وہ جملے جو سننا چاہتی ہے کہ لوگ اس کی جانب راغب ہوں. قرآن اور بہت ساری احادیث ہیں، ہم ماڈرن زمانے میں یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے. اور گویا ایسی عورت کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ بلکہ میں یہاں پہ کہوں گی یہ تو جب معراج پہ نبی گئے تھے تو یہ موجود ہے کتابوں میں، روایت موجود ہے کہ اہل جہنم میں سے کچھ عورتیں وہ بھی ہوں گی کہ جو خود لوگوں کی جانب بھی مائل ہوتی تھی اور لوگوں کو بھی اپنی جانب مائل کرتی تھی. ان کے لوگوں سے مراد مرد ہیں یہاں پر. تو آپ سوچیں کہ ایک خاتون وہ کھلے کشکول کے مانند ہے کہ جو خود چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں اور اس کو کمپلیمنٹس دیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اب دیکھیں ایک جو بہترین گھرانہ تشکیل پایا تھا، ایک اچھا سا خاندان جو تشکیل پایا تھا، اب مرد جو ہے اس کی جانب اٹریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اپنی زوجہ سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک جو فیملی میں ایک میاں بیوی کے مابین جو ایک محبت تھی اس میں دراڑ آ جاتی ہے. بالکل وہ ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں جب دراڑ پیدا ہوتی ہے تو یہاں پہ امام حسین کا اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے امام حسین کا قول ہے کہ جس نے میاں بیوی میں دوری پیدا کی تو گویا اس نے میری شہرت کو کاٹ دیا. کتنا مطلب سخت جملہ ہے امام کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، ہم نے تو نہیں امام کو شہید کیا، ہم نے تو نہیں ان کو ذبح کیا، ان کی گردن کو تن سے جدا کیا. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ چاہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں اگر تم نے میاں بیوی میں جدائی پیدا کی ہے، گویا تم نے مجھ حسین کی شہرت کو کاٹ دیا ہے. تو اس طرح سے اگر کوئی خاتون اس طرح سے کسی مرد کے لیے مفسدے کا باعث بن رہی ہے معاشرے میں تو اور دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جدائی پیدا کر رہی ہے تو گویا اس نے امام حسین کی شہرت کو کاٹ دیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے. ہاں لیکن یہاں پہ میں ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ ضرور کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اسی چیز کو ہم شرعی اور جائز طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی خاتون اٹریکٹ کر گئی ہے ٹھیک ہے، آپ اس کی جانب مائل ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ اسلام نے جب ہمیں بہت سارے ایسے طریقے دیے ہوئے ہیں، شادیاں جائز ہیں، نکاح کر لیں. بالکل آپ اس سے نکاح کریں، نکاح کر کے اس کو عزت کے ساتھ اپنائیں. ویری ٹرو. لیکن وہ انفارچونیٹلی مشکل لگتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ کو دنیا میں گناہ جو ہے انہیں آسان لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایک جائز طریقہ جو ہے نکاح وہ انہیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس آپ کی بات پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ایسی کسی سچویشن میں چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو،
اگر مبتلا ہو جائے نا تو وہ ایک لمحے کو بیٹھ کے یہ سوچے کہ ابھی جو کام مجھے گناہ کرنا آسان لگ رہا ہے اس کے دیر بعد کتنے زیادہ نقصانات ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی، بالکل، اور دنیا کی تو ذلت شاید ختم ہو جائے لیکن آخرت کا عذاب ہے وہ نان سٹاپ ہے، انفینٹ ہے، وہ چلتی رہے گی. تو اس کو جب وہ ذہن میں رکھے گی نا تو وہ یقینی طور پہ اپنے دامن کو اس گناہ سے جب ہم بچا لے گی. قیامت کو، آخرت کو، جب اس سزا کو یاد کریں گے تو یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کس جانب جائے گا؟ رائٹ پاتھ کی طرف، جو اصل سولوشن ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں اس وقت نکاح کرنا مشکل لگ رہا ہے، لوگ مخالفت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقتی ہوگا. کیوں؟ دیکھیں یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، خواتین سوال پوچھتی ہیں، تو میں ایک چیز کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی مشکل لگ رہا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ دین فطرت ہے، یہ نظام کائنات ایک فطرتی، ایک الہی نظام کے ذریعے چل رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے جو مالک کائنات ہے جس نے خود حل جو ہیں پیش کیے ہیں، تو کیسے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیسے آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ جب آپ ایک دفعہ ہمت کر لیں گے، مثالیں دیکھیں تاریخ میں ہر نبی نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، تو کوئی بھی جو درست راہ ہوتی ہے اس میں تکالیف آزمائشیں آتی ہیں لیکن اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ ذات آپ کو اکیلا کہیں نہیں چھوڑتی. بالکل. تو انشاءاللہ کہ وہ اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ بھی کر جائیں گے. کچھ ایک آزمائشیں ہوں گی لیکن بات وہی کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پڑھنی ہوگی، اس پہ عمل کر، جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس طرف آئیں گے. لیکن جب ہمیں بتایا نہیں جائے گا، پڑھایا نہیں جائے گا، ہماری تربیت میں وہ چیزیں نہیں ہوگی، ہماری تعلیم کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں کی جائیں گی سیدہ رخسانہ صاحبہ، تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. ایک اور چیز جو اس وقت معاشرے میں ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو حالات حاضرہ میں چیزیں ہیں ان کو ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں اسلام کے، تاکہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں، مرد حضرات، انہیں کلیئر ہو جائے یہ چیزیں. بہت ساری ایسی بچے ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ ہے، اسکول کالج جاتی ہیں، جینس شرٹ کا پہننا اور اوپر حجاب کر لینا. اور کیا یہ اس طرح کا حجاب جو ہے، وہ جو اسلام ہمیں ایک پردے کا حکم دیتا ہے، کیا یہ وہ لوازمات پورے ہو رہے ہیں اس طرح کے حجاب سے؟ دیکھیے اس میں وہی بات جو میں نے آپ سے کہ احکامات شریعت پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے جینس شرٹ پہنی، لیکن اوپر تو ہم نے حجاب کر لیا، یہ تو ہمارا پردہ ہے. بات جینس کی یا اس کی نہیں ہے، تو یہ ان بچیوں کے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بات ہر اس لباس کی ہے. دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ جینس ہی خالی، تو ہو سکتا ہے کوئی شلوار قمیض بھی ایسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں ایون یہ سمر میں دیکھیں، اللہ معاف کرے کہ ہماری خواتین جو ہیں جس طرح کے وہ لباس پہن کے نکلتی ہیں، کیوں گرمی ہے جی، ہم وہ کیونکہ پتلے سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہی بات کہ ان کا جسم نمایاں تو اس لیے اگر صرف یہ کہا جائے بچیوں کو کہ جینس نہیں، بعض لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر لباس ہی جینس ہے، اگر وہ وہاں پر شلوار قمیض پہن کے نکلتی ہیں تو وہ زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. تو لیکن جینس بھی ایسی نہ ہو، ہر ایسا لباس، مسلم ممالک کی بات کریں تو جی کہیں بھی آپ ہوں، اسلام کا رولز ہر زمین کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، مسلم ممالک ہوں، غیر مسلم ممالک ہوں، کیونکہ ہم اس نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم اس کی بارے، تو اس میں یہ کہ ہر ایسا لباس جو رخسانہ صاحبہ بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ آیا وہ بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جینس شرٹ پہن لیا اور اوپر حجاب کر لیا ہے تو کیا ان کا پردہ مکمل ہو گیا، یا اسلام اس بارے میں کچھ اور احکامات جاری کرتے ہیں، اس پہ ان ڈیٹیل جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بات کر رہے ہیں اسلام میں پردے کی اہمیت. بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور میں کہوں گی کہ اس وقت ہماری زندگی میں اگر ایک بے سکونی آ رہی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ہماری روح کو سکون نہیں ہے، ذہنی طور پہ ہم جو ہے وہ اسٹریس میں ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن مجھے لگتا ہے بلکہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. ہم نے جو دنیا میں کامیاب ہونے کے تقاضے، جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو تو ہم نے پک کر لیا، لیکن جو اسلام نے ہمیں بتایا، اور اسلام دیکھیں بڑا آسان، بہت خوبصورت دین ہے، آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روکتا، آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، آپ کو دنیا ایکسپلور کرنے سے نہیں روکتا، لیکن کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھ دی گئی ہیں کہ یہ آپ کی لیمیٹیشنز ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، اس میں رہتے ہوئے آپ جو کرنا چاہیں کریں. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اسلام کے مطابق چلیں گے تو بس ہم تو قید ہو کر رہ جائیں گے. یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. سیدہ رخسانہ صاحب بتائیے گا کہ ہم کیسے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں بچوں کی بات کریں، جہاں بچیوں کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ آیا اسلام کو پڑھنا شروع کر دیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، پردے کی ہم بات کریں یا اوورآل ہم پوری زندگی کی بات کریں کہ ہمیں کس طرح سے گزارنی ہے.
والدین کی تربیت ہو جائے گی تو وہ بچوں کی کرنا شروع کر دیں گے. تو کس طرح ان کو اس کی طرف لایا جائے کہ خدا را خدا را خدا را, یہ جو ہم اس وقت بات کرتے ہیں, ہماری زندگی میں بے شمار مسائل آ چکے ہیں, عجیب سی ایک کیفیت ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, اس سے نکلا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن کیسے آغاز کریں گے ہمارے پیرنٹس, ہمارے والدین؟ اچھا, جہاں والدین قصوروار ہیں اور ہیں تو وہاں ہمارے اسکولنگ سسٹم ایسے بہت بڑی وجہ ہے. ٹرو. کیونکہ آپ اسکولز میں بہت بڑے بڑے نام ایسے اسکولز کے کہ جہاں پر ایسی ٹیچرز کو نہیں رکھا جاتا کہ جو حجاب کرتی ہوں. یس. جہاں پر بچوں کو حجاب لینے کی اجازت نہیں ہوتی. ایسے اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں ٹیچرز ان کی رول ماڈل ہوتی ہیں. ٹیچر کا کہا وہ بعض دفعہ ماں باپ کے کہے سے بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ٹیچر صحیح کہہ رہی ہے. تو اس میں آپ اسکول میں تربیت شروع کر دیتے ہیں, نہیں نہیں ایسے آپ نہیں لینا, آپ کے ڈریسز ایسے ہوں آپ کے. تو اس میں بہت یہ ساری چیزیں, کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ اسکولوں میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم رکھا جائے. وہ کون اسلام, ایک طرف آپ اسلامی جمہوریہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ نے پورا, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آپ آزادی نہیں دے رہے ان بچوں کو حجاب لینے کی. وہ جو غیر مسلم ہیں وہ اجازت دیتے ہیں, وہاں بچے پہن کے آتے ہیں حجاب اور پھر وہ اسٹرانگلی سامنے بھی آتے ہیں دنیا میں. اصل معاملہ کنیکشن جوڑنے کا ہے مالک دو جہاں کی ذات سے. جتنا کنیکشن ویک ہوتا جائے گا, جیسے آپ نے کہا بے سکونی, بے قراری, ایک اسٹریس کی فضا, ٹینشن. وہ ٹینشن کیوں ہے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو جیسے بچہ ماں سے دور ہوتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے, وہ سمجھ نہیں پاتا میں کیا کروں, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. تو انسان اس ذات سے دور ہو رہا ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والی ذات ہے. وہ کیا چاہ رہا ہے, اور پھر نگاہ آٹومیٹکلی دیکھیں ہم بے چین ہوں گے. اگر ایک ماں سے دور ہو کے ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. ماں کیا چاہتی ہے, یہاں یہ بھی پوائنٹ ہے, ہم مانتے ہیں نا ماں کیا چاہتی ہے. اچھا نہیں, اگر وہ جو چاہتی ہے وہ نہیں کیا تو یہ پہلو بھی بہت میٹر کرتا ہے. تو کوئی محلے والا آ کے مجھے سزا نہیں دے گا, وہ ماں ہی سزا دے گی مجھے. غلط کر کے ماں نے بتایا کیا تھا, کر کے کیا آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہمیں زندگی میں بہت اچھی کوریج میڈیا پہ مل جائے, ہمیں ایک بہت پیسے کما لیں, لیکن وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والی ذات, وہ خالق, وہ معبود, کیا وہ بھی راضی ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا ہے نا. ہو سکتا ہے پردے کی ایسے بہت سی جگہ پہ یہ مال و دولت, یہ عیش و عشرت, یہ آرام نام, یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہو سکتا ہے بہت پذیرائی مل جائے, لیکن وہاں اور یہ پذیرائی کتنے دن کی ہوگی, کب تک, سانسیں ختم, ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, سب ختم. کیا ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا. مزہ تب ہے کہ پذیرائی تب ملے کہ سانسیں رک جائیں, لیکن وہ مالک ایسے راضی ہو کہ ہاں اس نے صرف ہم حجاب کے موضوع بات کریں, اسی کو لے کے آپ دیکھیے کہ جب وہاں جائیں تو کم از کم جب ملائکہ سراہنے آئے وہ کہیں کم از کم یہ ایک سوال ہوتے ہیں نا, تو آیا یہاں تو ٹک لگا ہوا ہو کہ ہاں وہاں پر مالک کی. اور صرف یہاں پر ہی نہیں, بات ساری یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ہم نے حجاب کیا اور نیک نیتی سے کیا, انما الاعمال بالنیات, میں نے حجاب آپ کو دکھانے کے لیے یا دنیا کی نظروں میں باپردہ بننے کے لیے نہیں کیا, اس کی نظروں میں بڑھنے کے لیے کیا. تو جو نیت ہے وہ صالح ہے, وہ خود ہاتھ تھامے گا تو حجاب کے ساتھ کتنی چیزیں جڑتی چلی جائیں گی, کتنی عظمتیں آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھامتی چلی جائیں گی, کتنے احکامات الہی, کتنے اسرار آپ کی نگاہوں سے میں آشکار ہوتے چلے جائیں گے. آپ کی اگلی منزلیں, دنیا تو آسان ہوگی, آخرت بھی آپ کی آسان ہوگی. سعیدہ فبیہہ, ایک اور پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا خواتین کو لے کے, کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ذرا خواتین میں ہوتے, چیزیں معاشرے میں سنتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور ہے, کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. کچھ خواتین کا کہنا ہے, ایک تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ نے لباس ایسا پہننا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ نمایاں نہ ہو, آپ نے حجاب, پردہ, نقاب, آپ نے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ باپردہ رکھنا ہے. کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے,
اگر ہم پورا برقع حجاب بڑی چادر کر لیں گے اور اگر نگاہوں کا ایک پردہ یا شرم و حیا اس میں نہیں ہے تو کیا فائدہ اس پردے کا؟ اس لیے ہماری جو شرم و حیا یا وہ ہم جو باپردہ ہیں، حیا ہے، وہ ہماری نگاہوں میں ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم حجاب کریں یا بڑی چادر لیں. اس پوائنٹ پہ ان خواتین کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بہت یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے یہ ہے چیز ایگزیکٹلی حقیقت ہے. ہمیں سننے کو ملتی ہے، خاص طور پہ وہ لیڈیز جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو تو بہت سننے کو ملتی ہے. بالکل ایسے. دیکھیں اس کا سب سے خوبصورت اور مختصر ترین جواب وہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کو دینے کے لیے اور ان کو سوچ کے جائیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ نے کسی کو جواب دینا نا تو آپ اس کا منہ بند کروانے کے لیے نہیں دیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے غور و فکر کی وہ مشین جو بند پڑی ہوئی ہے نا اس کو تفکر کی جانب لے آئیں، کہ وہ خود تنہائی میں بیٹھے اور سوچے کہ واقعاً جو اس نے کہا ہے کہ مجھے سوچنا ہے اس میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں. تو اس میں دیکھیں انسان یہ بات کیوں کرتا ہے کہ اصل حجاب تو ہے ہی نظروں کا، باقی میں کروں یا نہ کروں، اور یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں بات مت کرو. اور یہ خاص طور پہ وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے فیمنزم کے لیے نعرے اٹھائے ہیں اور وہ اس دن کو مناتے ہیں. تو میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ میری نگاہوں کا پردہ ہے، یہ صاف ہونی چاہیے، یہ کلیئر ہونی چاہیے، باقی میں کچھ کروں نہ کروں، تو مجھے بتائیں آپ تو بہت دور کی بات ہے، مطلب اس خاتون سے آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ اس خاتون سے مخاطب ہوں کہ جو یہ بات کہتی ہیں. میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ تو بہت دور کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں سب سے پاکیزہ نگاہیں، سب سے پاکیزہ سوچ سیدۃ النساء العالمین کی ہے. ان سے زیادہ پاکیزہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے؟ ان سے پاکیزہ کسی کی نظر ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. پردے کا حکم تو ان کے لیے بھی تھا. ان کے لیے بھی تو آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ آپ تو ان کے قدموں کے خاک برابر بھی نہیں ہے. جب سیدۃ النساء العالمین کے حکم ہے کہ وہ با پردہ با حجاب رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ حکم الہی ہے. اور ایک اور بالکل، اور ایک اور اہم ترین بات جو میں کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حجاب از ناٹ اے چوائس. حجاب چوائس نہیں ہے، حجاب واجب ہے. آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو چوز کریں یا نہ کریں، پہنیں یا نہ پہنیں. نہیں، یہ تو واجب ہے، یہ حکم ہے، بس حکم ہے. اور ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا سر تسلیم خم کرنا، یعنی جو بھی اللہ نے کہہ دیا ہے نا بس اس کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے اور اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا ہے. اپنی رائے نہیں پیش کرنی آگے سے کہ یہ نہیں، یوں نہیں، یوں نہیں، ایسے نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے. نہیں، تو جب اللہ نے کہہ دیا واجب ہے، تم نے کرنا ہے تو بس پھر آپ نے کرنا ہے. پھر اس میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بھئی میری نظریں پا کے تو مجھے بھی اس کی کرنی. ایک اور چیز تعلیم کا ذکر کیا تھا سیدہ رخسانہ صاحبہ نے، وہ پوائنٹ بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ڈالیں. تعلیم کا انہوں نے ذکر کیا، تو ہم فیملی کی بات کر رہے تھے، گھر کی تربیت کے، والدین کی بات کر رہے تھے. انہوں نے تعلیم کا ذکر کیا. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، وہی بات کا سوشل میڈیا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سب کے سامنے تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ وائرل ہو جاتی ہیں. کچھ ایسے تعلیمی ادارے جو ہمارے پاکستان کے ہیں وہاں پہ جس طرح سے بے حیائی دکھائی جاتی ہے، کچھ اینول فنکشنز ہوتے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں. آیا ان اداروں کے لیے ان کو کیسے ہم راہ راست پہ لائیں؟ کیونکہ ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں کہ تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور وہاں پہ جب وہ تمام تر ویڈیوز یا وہ جب انوائرمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اینول فنکشن پہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت سارے سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آیا واقعی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ بالکل. دیکھیں اس کے سب سے بڑا جو ہے نا کردار جو ادا کر سکتا ہے، جو ابھی ہم پاکستان کے حالات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یوتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا کوحرام برپا کر سکتی ہے، پورے ملک کو ہلا کے رکھ سکتی ہے، رستے بھی بند کروا سکتی ہے اور بہت کچھ کروا سکتی ہے. تو بس اس جانب ہے کہ یونیورسٹی میں جاتا کون ہے؟ یوتھ ہی ہے. تو اگر یہ اس یوتھ کو ڈائریکشن ملے گھر سے، جب گھر سے، والدین سے، ماں کے آغوش سے رول ماڈل سیٹ ہو گئے، لائف کے اہداف سیٹ ہو گئے، ہدف کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی رضا، نبی کی رضا، وہ راضی ہو گئے، میرا جو اصل ڈیسٹینیشن ہے. یہ تو ہم مسافر ہیں نا دنیا میں، یہ دنیا تو ایک آخرت کی کھیتی ہے، سمجھے ایک اسٹیشن ہے. ہم لمحہ بہ لمحہ اپنی اصل منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو جو ہمارا ریئل ڈیسٹینیشن ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، ہمارا ریئل گول وہ ہونا چاہیے. پیغام کیا دیں گی خواتین کو؟ اس تمام، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں، ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو پیغام، تو میں اس کا پیغام جو ہے نا چند اشعار کی صورت میں ضرور جی، کیونکہ اس میں تمام چیزوں کو جتنے بھی آج ہم نے، چاہے وہ اہل بیت سے ہم نے مثالیں لیں، بیوی کی ذات سے لی، یا جو کرنا چاہیے وہ اس میں خلاصہ ہو جائے گا. جی. حجاب وجہ سکون، وجہ زیب و زینت بھی، کیا بات. حجاب ضامن عزت بھی، کیا بات. نور طلعت بھی. حجاب رحمت و برکت بھی، وجہ عفت بھی. کیا بات. حجاب باعث نصرت بھی، نور وحدت بھی.
हिजाब मजहर गैरत भी मिसल खिलत भी, जबरदस्त, हिजाब जाने मोहब्बत भी रूह उल्फत भी, क्या बात। हिजाब जीस में पाकीज़गी की नीयत भी, बहुत खूब। हिजाब ताकत फ़िक्र अमल भी सीरत भी, हिजाब सुन्नत नबी भी उनकी कुर्बत भी, बेशक, हिजाब बेशक। दस्ते नबी पर है गोया बैत भी, हिजाब नेमत रब्बी भी घर की इज्जत भी, क्या बात। हिजाब मिसल इबादत नबी की अताअत भी, बेशक, सरों बेशक। पे जन के ये असलन, बस आखिरी शेर में आपके जी। क्योंकि वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, जी। सरों पे जन के ये असलन खुदा की रहमत भी, क्या बात। हिजाब करता है जाहिर नबी से निस्बत भी, बेशक, ये बेशक, बेहयाओं की बेशक। खातिर है एक आफत भी, हिजाब मुनकिर दीन के लिए है लानत भी, पसंद करती नहीं बेहिजाबी फितरत भी, हिजाब मोमिना औरत के दिल की वुसअत भी। क्या बात, क्या बात है जी। सईदा रुखसाना साहिबा, आपका पैगाम हमारी ख़वातीन के लिए। सबसे बड़ा पैगाम वही है जो कुरान का पैगाम है जी, कि हमें बस अपनी तमाम ज़िंदगी में ये देखना है, ख़ुद करना ही नहीं है बल्कि वो जिन्होंने कहा कि अपनी आगोश के पालों को भी वो सलीक़ा जी। सिखाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये देखना है कि हमें दुनिया को राज़ी करना है या अपने या रब को राज़ी करना है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत दुनिया शुक्रिया। राज़ी होने वाली नहीं नहीं, ये कुछ कहीं भी कर कभी भी लीजिए, राज़ी नहीं मुमकिन होती। नहीं। वो रब बहुत बड़ा शुक्रिया, रहमान, बड़ा बहुत रहीम शुक्रिया है। आपका सईदा फबिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया सईदा रुखसाना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे गुफ्तगू हुई। दुआ करते हैं कि आज जितनी भी इस टॉपिक पे पर्दे के हवाले से डिस्कशन हुई, अल्लाह पाक इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इख्तितामी कलाम हम ज़रूर सुनेंगे आतिरा उस्मान से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए आतिरा। ऐसे बादशाह हुसैन हैं, ऐसे बादशाह हुसैन हैं, हाँ हुसैन हैं, करम की इंतहा हुसैन हैं। ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, हाँ हुसैन है के दीन की पनाह हुसैन है। मेरे हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरे हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। बहुत ही खूबसूरत शेर कि दुआओं में निदाओं में जो वास्ता उन्हें बनाएगा, बहश्त की जो राहों का रास्ता उन्हें बनाएगा। न वास्ते में मोड़ है, न वास्ते में मोड़ है, न रास्ते में मोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है, हाँ हुसैन है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। मेरे हुसैन है, ऐसे बादशाह हुसैन है। अमन का महरुमा भी है, अमन का महरुमा भी है, जो शाहों का है शाह भी, ऐसे शहनशाह